बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान और रोजाना आपका हमारा साथ होता है सुबह 9 से 11 बजे तक, और इसमें हमारी कोशिश होती है जो इंपॉर्टेंट इवेंट है उन्हें कवर करें। तो आज की जो अहम खबर है ज़रा उससे ही हमारे शो का आगाज़ करते हैं, और अच्छी खबर है अहले गज़ा के लिए, तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए, और वो ये है कि गज़ा में जंग तो मैं से नहीं कहूँगी, यकतरफा तौर पर इसराइल की जो बर्बरियत का सिलसिला जारी था वो ख़त्म हो गई है। और ये बताया गया है मुआहदे में कि ज़ाहिर कुछ शराइत थी जो तय हुई थी कि जो इसराइल है उसको अपने यरगमाली चाहिए थे, तो वो तमाम यरगमाली रिहा किया जाएंगे। इस शर्त पर इसराइल रुका है बमबारी करने से। तो अमरीकी सदर ट्रंप ने एक्चुअली इसका ऐलान किया और काबीना इजलास से वो खिताब कर रहे थे, और गुज़िश्ता शब वही कहते हैं कि हमने मशरिक़ वुस्ता में तारीखी पेशरफ्त हासिल की जो बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे। तमाम यरगमालियों को पीर यानी कि आने वाला जो मंडे है या फिर ट्यूसडे है उसको रिहा कर दिया जाएगा। फिर वो आगे ही कहते हैं कि गज़ा की तामीरें नौ होगी। ज़ाहिर है वो सबसे अहम है, और दुनिया के इस हिस्से में बाज़ मुल्कों के पास बेपनाह दौलत है। अगर इसका छोटा सा हिस्सा गज़ा के लिए इस्तेमाल हो जाए तो वहाँ कमाल तब्दीली आ सकती है। अच्छा, ये जो आप मनाज़र अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गज़ा में अहले गज़ा जो हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं। ये जो जंग बंदी सीज़ फायर की बात हो रही है और उसका ऐलान भी किया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, अब उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि अहले गज़ा जो हैं वो मिठाइयाँ बांटते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत अरसे बाद खुशी की लहर चेहरों पर नज़र आ रही है। उसके बाद सजदा शुक्र करते नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं फायर वर्क्स चल रहे हैं गज़ा में। बहुत बड़ा यूनिक और कल्चरल अंदाज। और मैं जिस मैंने अहले गज़ा को देखा वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये हर जुमले में उनका अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नजर आया। वो कहते थे हमारे घर तबाह और बर्बाद हो गए लेकिन हम इन्हें दोबारा से इनकी तामीर न करेंगे, और ये ऐलान सहाफ़ियों ने किया। आप सोचें इस सारे 2 साल के अरसे में कितने सहाफ़ी हैं जो इस बर्बरियत की नज़र हुए, इसराइल की हठधर्मी की नज़र हुए, कितने सहाफ़ी शहीद हुए। उन्होंने रात गए, गली गली मोहल्ले जैसे जाते हैं ना, घर घर जाके इस तरीके से उन्होंने ऐलान किया, और ऐलान करने के बाद अहले गज़ा जो थे फिर उन्होंने इस तरह खुशी ये ऐलान फ़ोन की टॉर्चेस ऑन कर और फिर गली गली जाके, क्योंकि ऑब्वियसली ना स्पीकर था ना कोई माइक्रोफोन था, तो ऐसे ही गलियों गलियों में जाकर और ऐलान किया। अब आप ये देखें कि अब बात यह है कि मिस्र में अमन मुआहदे के दस्तखत की तकरीब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं शिरकत भी करूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ही इज़ लुकिंग क्वाइट सीरियस अबाउट दिस अमन मुआहदा, और हम ये देख रहे हैं कि अब हमास की जानिब से यरगमालियों को रिहा करने की बात भी हो रही है। देन अगेन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये मुआहदा जो है इसराइल इसको बग़ैर सबोताज किए, बग़ैर कोई इसके अंदर कोई छोटी हरकत किए जो है, कोई गड़बड़ किए बगैर, कोई चालाकी किए बगैर इस मुआहदे को पाए तकमील तक पहुंचा दिया। अच्छा, कुछ उसका जो इनिशियल जो फर्स्ट फेज़ है उसकी ज़रा हम बात करें तो जो मुआहदा तय पाया गया है, तो सदर ट्रंप ये बताते हैं कि हम मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत हो गए, तमाम यरगमाली रिहा करवाए जाएंगे, इसराइली अफवाज मुत्तफ़िका लाइन तक पीछे हट जाएगी। ये सबसे बड़ा ये जो पॉइंट था ना, इस पर इसराइल एग्री नहीं कर रहा था। कतर और हमास ने भी मुआहदे की तस्दीक कर दी, और तुर्क हुकाम ने कहा है कि गजा में जंगबंदी के मुआहदे के मुताबिक एक मुश्तरका फोर्स कायम की जाएगी। मिस्र, कतर, अमेरिका और इसराइल के बाशिंदे भी इस फोर्स में, इसराइल के वो भी शामिल होंगे। छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, आज इनके चेहरों पर ये खुशी, इस खुशी को देखने के लिए हम सब भी तरस गए थे। जिस तरह की वीडियोस आया करती थी, जिस तरह की तस्वीर आती थी, जो मनाजिर हमने देखे हैं, कहते हैं ना हम उन्हें देख नहीं पाते थे, इन लोगों ने तो वो सहा है। तो अहले गज़ा के लिए आज बड़ा दिन है, और हम दुआ गो हैं। पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ जहाँ बसते हैं वो इस मंजर को देखकर बहुत खुश हैं, उनके लिए दुआ गो हैं कि ये अमन कायम रहे और सलामत रहे, और गज़ा अहले गज़ा जो है वो आने वाला हर दिन उनके लिए अमन और सुकून के साथ गुजरे। आमीन। तो ये खुशी ना सिर्फ अहले गज़ा के लिए बल्कि हमारे लिए भी है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि गज़ा जो है वहाँ पर अब बहुत जल्द अमन होने जा रहा है, और हम भी इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। और इस तमाम तर अमन की जो तरफ जो पेशरफ्त हुई है, इसमें कतर, मिस्र, तुर्की का बहुत अहम किरदार है। तुर्की की अगर बात करें तो ये एर्दोगान साहब का बहुत अहम किरदार है। अच्छा, ये बिफोर एंड आफ्टर फुटेजेस हम आपको दिखा रहे हैं कि बिफोर, पहले इस तमाम तर एथनिक क्लिनजिंग और इसराइली बर्बरियत से पहले 7 अक्टूबर 2023 एंड नाउ 2025 अक्टूबर का हम ये मंजर आपको दिखा रहे हैं। तो ये आपको कंक्रीट का मलबा नजर आ रहा है आफ्टर में, अगर आप देखें तो सिर्फ मलबे का ढेर है, कुछ नहीं बचा, कोई बिल्डिंग्स नहीं है। आप देखें कितना आबाद, कितना पुररौनक ये शहर था, और बर्बाद कर दिया गजा ने। आप यहाँ तक सोचें कि इसराइल ने इतनी बमबारी की कि अब जो गजा की जो ज़मीन है
وہ ناقابل کاشت ہو گئی. آپ سوچیں کہ اتنا فاسفورس بم گرائے گئے, اتنا اسلحہ بارود گولہ بارود گرایا گیا زمین کے اوپر, لیکن سائم آپ ہم جو منظر دیکھ رہے ہیں نا 2023 کا بھی, یہ ڈیکیڈز آف وار کے بعد کا غزہ ہے, یہ ڈیکیڈز آف وار کی کہتے ہیں نا کہ بعد کا فلسطین ہے. تو یہ فلسطینی کہتے ہیں ہم انشاءاللہ دوبارہ اپنے گھر بنا لیں گے. تو ان کے اندر یہ جو جذبہ ہے نا, ایک ریزیلینٹ قوم ہے یہ, بریو قوم ہے یہ, اور یقیناً کہتے ہیں اس وقت جو وہاں مناظر ہم دیکھ رہے ہیں, ترس گئی تھی ہماری آنکھیں, ترس گئے تھے ہمارے کان یہ سننے کو کہ کب غزہ میں امن قائم ہوگا. تو دعا گو ہیں, اور اس میں پاکستان نے بھی ایک اہم بڑا رول پلے کیا ہے. ظاہر ایک پورا پلیٹ فارم ہے مسلم امہ کا جس نے ایک کوشش کی, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا بھی ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا جب انہوں نے نتن یاہو کے حوالے سے کہا جی کہ آپ ساری دنیا سے نہیں لڑ سکتے, کیونکہ ایوری بڈی از اگینسٹ اسرائیل ناؤ. اسرائیل کی باربیرک ایکٹ کے اوپر تمام دنیا سے ہم دیکھ رہے ہیں آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور سب سے زیادہ جو سب سے بڑا سپورٹر ہے امریکہ کے بعد ہے وہ یورپ. یورپ میں ہم نے ایک بڑے پروٹیسٹ دیکھے. فریڈم فلوٹیلا کی اگر ہم بات کریں, جس تعداد میں وہاں سے نوجوانوں نے پارٹیسپیٹ کیا, جس میں ڈاکٹرز بھی تھے, جس میں پولیٹیشنز بھی تھے, جس میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی تھے, تو ان سب کی کوششوں کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جی اتنے امیر کنٹریز ہیں, وہ تھوڑا کنٹریبیوٹ کریں تو غزہ کو دوبارہ سے آباد کیا جا سکتا ہے. ہم بالکل ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے بڑے دیکھ رہے ہیں کہ جو غزہ دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ ہو. اچھا, جب آپ ہم سموتھ فلوٹیلا کی بات کر رہے ہیں, بات یہاں پر ضرور کرنی چاہیے سینیٹر مشتاق احمد صاحب کی. وہ کل پاکستان آ گئے اور جو ان کا پرجوش والہانہ استقبال کیا گیا, لوگوں نے ان کے ہاتھ چومے, ان کا ماتھا چوما, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, پھول نچھاور کیے. تو نہ صرف یہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر کے آئے جا کے سموتھ فلوٹیلا کے اندر. ہمیں بڑی خوشی ہوئی مشتاق صاحب کی بریوری, ان کے اس بہادری کو سلام. جو انہوں نے بعد میں آ کے پوری اپنی آرڈیل بتائی ہے وہ بھی ایک الگ کہانی ہے, لیکن جو ان کا استقبال ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہر پاکستانی چاہتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اہل غزہ کی مدد کرے, فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کرے. مشتاق صاحب نے اس ہر پاکستانی کو اس فریڈم فلوٹیلا پر جا کر ریپرزینٹ کیا ہے, اور ہر پاکستانی کی آواز بنے. تو ہمارے اندر جو کہتے ہیں نا وہ جو ایک کہتے ہیں نا جذبہ ہے جو ان کو ویلکم کیا گیا ہے, وہ اس کا اس میں آپ کو ایک تھوڑی سی جھلک بھی دکھائی. مشتاق صاحب نے اپنا حصہ ڈالا ہے, اس تمام تر کنٹریبیوٹ جو کیا ہے اس تمام تر چیز میں. جب بھی امن کی بات ہوگی, جب بھی غزہ کی بات ہوگی, انشاءاللہ پاکستان سے سینیٹر مشتاق احمد صاحب کا ذکر ضرور ہوگا. اور جو انہوں نے مظالم برداشت کیے 3 سے 4 دن اسرائیل کی بدنامی زمانہ کیا ہے 5 ڈیز کے لیے, ARY نیوز کے پروگرام میں 11th آور میں گفتگو کی ہے سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے. ذرا سنیں آپ بھی اور ہم بھی سنتے ہیں. نیگیو ڈیزرٹ میں جو ان کا بدنامی زمانہ جیل ہے, جس میں 10,000 فلسطینی, جس میں سینکڑوں 10 سال سے کم عمر بچے ہیں, وہ بھی شامل ہے, اور ان کا ایک کنسنٹریشن کیمپ ہے, وہاں لے جایا گیا. اب وہاں اس ٹارچر سیل میں نو ایکسیس ٹو واٹر, نو ایکسیس ٹو ڈے لائٹ, نو ایکسیس ٹو فریش ایئر, نو ایکسیس ٹو کلین ڈرنکنگ واٹر. ہاتھ جو ہے وہ باندھے گئے نیچے پیچھے کی طرف, وہ ہتھکڑیوں میں بیڑیاں ڈال دی گئی, زنجیریں ڈال دی گئی پاؤں میں, اور پٹیاں آنکھوں کے اوپر ڈال دی گئی, اور ہمارے اوپر کتے جو ہیں وہ چھوڑ دیے گئے, ہمارے پیشانیوں کے اوپر گن کی نالیاں رکھی گئی. اونچی آواز پہ ہمیں جو ابسردہ اپنی میوزک جو ہے وہ سناتے تھے, تاکہ ذہنی طور پر ہمیں جو ٹارچر کیا جائے. تو ایک ٹارچر سیل تھا جہاں کئی طریقے سے ہمیں اعصابی طور پر توڑنے کی کوشش کی گئی. ایک ترک جو ہے وہ اذان دیتا تھا, اور اس اذان کے اوپر بھی انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ٹارچر کیا. تو ان آخری وقت تک, بلکہ یہ کہہ سکوں کہ جارڈن بارڈر تک ڈیپورٹ کرنے تک انہوں نے اپنا یہ جو غیر انسانی متشدد رویہ تھا یہ برقرار رکھا. اب سوچیں مشتاق صاحب اور ان جیسے لوگ جو کہ فریڈم فلوٹیلا پہ گئے, یہ وہ لوگ تھے جنہیں واپس آنا تھا ظاہر ہے, اور یہ اپنے ملک کی سپورٹ کے ساتھ گئے تھے. ایک بڑی اسٹرانگ کنٹریز جو کہ ظاہر ہے کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہی تھی کہ ہمارے لوگ ہیں انہیں نقصان نہ پہنچے, ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. آپ اسرائیل کی بربریت چیک کریں کہ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہمیں واپس ان کی کنٹریز بھیجنا ہے. انہوں نے انہیں ٹارچر کیا, ذہنی طور پر ٹارچر کیا, فزیکل ٹارچر بھی کرنے کی کوشش کی, اور جس طریقے کا کھانا انہیں دیا جا رہا تھا, جو پروٹیسٹ ہی کر رہے تھے, کتے تک چھوڑے گئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ نہتے لوگ تھے, یہ چھوٹی چھوٹی یاٹس کے اوپر, چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے اوپر ایک قافلہ بنا کر وہاں پر جا رہے تھے, نہتے ان آرمڈ پیپل. اب سینیٹر مشتاق صاحب دیکھیں, آپ ان کی عمر دیکھیں, گریٹا تھنبرگ دیکھیں, شی از سو ینگ, شی از اے کڈ.
ایسے لوگوں کے اوپر جو بالکل جن کا کوئی جو نا مطلب ہر رنگ نسل کا لوگ وہاں پر اس فلوٹیلا میں موجود تھے، ان آرمڈ تھے اور صرف امن کے لیے، صرف غزہ ایڈ پہنچانے کے لیے جائے تھے، ان پر کتے چھوڑے گئے، ان کو ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں باندھی گئیں، ان کو اندھیرے کمروں میں رکھا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا. تو بس جناب یہ صورتحال ہے اور اس پر بات کر لیتے ہیں جی. جو غزہ میں امن معاہدہ طے پا گیا ہے، اب کے ثمرات آگے کیا ہیں؟ اور ظاہر ہے ایز پاکستانی، ایز مسلم وی آر سو ہیپی. دیکھتے ہیں جی اس پر مزید کیا ہم بات کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکریٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب. تھینک یو سو مچ جوہر صاحب، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، اس دن کا سب کو بڑا انتظار تھا اور ظاہر ہے ہماری سے تو اس میں کیا ہو، ہم نے جو اہل غزہ کو خوش ہوتے ہوئے دیکھا، پھر اسرائیل نے جس طریقے سے سارے نکات کے اوپر تمام تر گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ ایک بڑا اعلان ہے اور بڑی اچھی خبر ہے 2 سالوں بعد جو سامنے آئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ دیر پا نتائج ہوں گے اس کے؟ جی بالکل، یہ بہت خوش آئند ہے، اس لیے کہ وہاں پہ جو سچویشن تھی، ظاہر ہے کہ وہاں پہ تو ایک جینوسائڈ، یو این کی اتھارٹیز نے کہا کہ جینوسائڈ کی کنڈیشنز ہیں وہاں پہ، فیمن تھا، ٹوٹل ساری جو ہے نا بیسک کمیونٹیز آف لائف سب ختم ہو گئی تھی، نہ کوئی ہیلتھ کیئر تھا، نہ کوئی کھانا پینا تھا، نہ کوئی بجلی پانی، اور پورا غزہ جو ہے وہ ایک 95% جو ہے ڈسٹرائڈ تھا، ربل بنا ہوا تھا. اور اس میں تو ظاہر 22 لاکھ جو جانے ہیں جو بچ گئے تھے، 70,000 کے قریب تو آلریڈی ہلاک ہیں. اور فلسطینی سفیر میرے پاس آئے تھے کچھ دن پہلے، انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ، کافی زیادہ بڑا نمبر ہے جو ایکچوئل حالات کے ہوئی. تو ساری سچویشن میں ان کی زندگیاں بچانا تو بہت ضروری تھا. اور اس میں حماس، دیکھیں حماس کے لیے جو معاہدہ بھی وہ کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہت مشکل امر تھا، کیونکہ ہتھیار ڈالنے ہیں. سو بیسیکلی ان سم ویز یہ ہتھیار ڈالنے کی ساری ٹرمز تھی. لیکن ابھی بھی اس میں یہ پہلا فیز ہے، ہو گیا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ 2-3 چیزیں ہوں گی. پہلی تو یہ کہ اسرائیلی جو ہے، جو انہوں نے آلریڈی شروع کیا ہے، ایک خاص لائن تک ڈرا کریں گے. 72 گھنٹے کے اندر اندر جو سارے جرمالی رہ گئے ہیں حماس کے پاس، وہ ان کو ریلیز کریں گے. اور وہاں سے وہ کوئی 2000 کے قریب جو فلسطینینز جو ہیں پرزنرز وہ ریلیز کریں گے. اس میں سے 200 سے زیادہ وہ ہیں جن کو ڈیتھ لائف سینٹنسز ملی ہوئی تھی، اور باقی تو اس کانفلکٹ کے دوران میں گرفتار کیے گئے تھے. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جو ریلیف اسسٹنس ہے اس وقت وہ غزہ کے اندر آنا شروع ہو جائے گی، جس کو کہ اسرائیل نے بلاکیڈ کیا ہوا تھا. آپ نے فلوٹیلا کی بات کی تو بالکل دیکھا کہ کس طرح ایون ایک چند کشتیوں کو بھی نہیں انہوں نے جانے دیا، بالکل ٹوٹل بلاکیڈ ہے. تو وہ بہت ہی زیادہ اشد اس وقت ضروری ہے. جو اس کے بعد کے فیزز ہیں وہ تھوڑے مشکل ہوں گے، کیونکہ اس میں جو ڈسارم کرنا ہے حماس کا، اور پھر جو باقی جو ان کی ہیں کہ اسرائیلی فوج کہاں پہ رہے گی، اور وہ بعد میں نصب و نسق جو ہے وہ کون سنبھالے گا سارا. اور وہاں پہ اسرائیلیز تو بالکل چاہتے ہیں کہ یہ اینڈ آف دا روڈ ہو بالکل حماس کے لیے. اس کے بعد ان کا کسی قسم کا بھی تعلق جو ہے عملداری میں غزہ کی نہ رہے آگے مستقبل میں کسی وقت بھی. تو ظاہر ہے اس میں کئی ایسے امور ہیں جس میں بعد میں بھی ٹینشنز ہو سکتی ہے. جس طرح پچھلی بار بھی جب ٹیمپرری سیز فائر ہوا تھا تو 6 ہفتے چلا تھا، لیکن اس کا سیکنڈ فیز جو ہے اگری نہیں ہوا تھا. تو اس بار خیر یہ فرق ہے کہ اس میں کیونکہ گارنٹی دی گئی ہیں، امریکہ گارنٹر ہے اور بہت سے عرب ملک بیچ میں جو ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں. تو اس میں اس چیز کے جو زیادہ ایک اچھا موقع ہے کہ شاید یہ جو ہے اس میں پرابلمز تو آئیں گی، چیلنجز بالکل آئیں گے. اس میں کئی بار آپ دیکھیں گے اسٹیلمیٹس بھی آئیں گے، لیکن امید ہے کہ یہ سارا پروسیس چلتا رہے گا. اچھا جوہر صاحب، یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ پیر یا منگل تک یرغمالیوں کی رہائی بھی کر دی جائے گی، اور ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی ترجمان نے بھی بات کہی. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تباہ حال فلسطین، خصوصاً اگر ہم غزہ کی بات کریں تو علاقہ جو ہے وہ اب کھنڈر بن چکا ہے، کانکریٹ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے. اب اس علاقے کی ریہاب کے لیے فوری طور پر بین الاقوامی دنیا کو کیا کردار ادا کرنا ہوگا؟ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بہت امیر ممالک ہیں، دولت مند ممالک ہیں، اپنی دولت کا تھوڑا حصہ بھی اگر ڈالیں گے تو ہم غزہ کو دوبارہ سے ریہابلیٹ، خود بھی بہت امیر ہے، ہاں غزہ کو دوبارہ ریبلڈ کر سکتے ہیں. وہ اپنا پیسہ تو خیر کبھی نہیں لگائیں گے، لیکن وہ جو ہے نا بالکل دیکھیں انہوں نے ایک بورڈ آف پیس اس میں بنا رہے ہیں. وہ جو بورڈ آف پیس ہے اس کی سربراہی وہ خود کریں گے. اس میں وہ ٹونی بلیئر کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں اور بھی اس میں جو ہے نا ممتاز لیڈران کو. تو وہ پیسہ تو عرب ممالک کو ہی پرائمریلی کہیں گے کہ آپ ہی دیں اس میں، پھر یورپینز کو کہیں گے. امریکہ خود تو نہیں دیتا کبھی بھی وہ، بلکہ یہ بہت دیکھا گیا کہ پچھلی بہت سی جنگوں میں امریکہ نے جا کے ڈسٹروائے کیا اور پھر یورپ نے جا کے ریکنسٹرکٹ کیا. تو اس میں بھی
اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں زیادہ پیسہ عرب ملکوں سے آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس معاملے میں فراخ دلی کا مظاہرہ بھی کریں گے, کیونکہ جب ٹرمپ کا پلان ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ریویرا پلان بھی تھا ان کا کہ سارے اس کو ریویرا میں بدل دیں. تو خیر اس کو تو بہت زیادہ کوئی پذیرائی نہیں ملی, لیکن ابھی بھی یہ جو 20 پوائنٹس انہوں نے دیے ہیں یہ مکس ہے میرے خیال میں. ایجپشین پلان کا جو ایجپٹ نے پلان دیا تھا, جو بعد میں عرب پلان بنا اور OIC نے بھی انڈورس کیا, اور ٹرمپ کا جو اپنا ریویرا پلان تھا, ان دونوں کا ایک جو ہائیبرڈ قسم کے ماڈل ہے. تو اس میں ٹرمپ کی کوشش ہوگی کہ جب یہ پیسے شیسے سارے آئیں جن ملکوں سے بھی وہ اکٹھا کریں, اور ٹرمپ کے ہوتے ہوئے اس چیز کی امید ہے کہ وہ پیسہ بالکل وہ جو ہے نا عرب ملکوں کو بھی کہیں گے تو وہ انکار نہیں کریں گے, یورپینس کو بھی کہیں گے تو وہ بھی انکار نہیں کریں گے, وہ دینا بھی چاہتے, دنیا مدد کرنا چاہتی ہے اس وقت وہاں پہ. جوہر صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ اس سارے سینیریو میں جو تمام فریق ہیں, ایک فریق ایسا ہے جس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا ہے اور جس کے اوپر سب کو بڑی کہتے ہیں نا نگاہیں رکھنی ہوں گی, وہ ہے اسرائیل. حماس نے آئی گیس الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ جی یہ جو معاہدہ ہے اس میں چالاکی کرنے کی اسرائیل کوشش کر رہا ہے. وہ عوام کو دکھانے کے لیے کہتے کچھ ہیں, کنٹرول سب کرنا چاہتے ہیں, پھر وہی کہتے ہیں جی ہم ثالثوں سے رابطے میں تاکہ قابض حکومت کو مجبور کیا جائے کہ جو طے ہوا ہے, جو سارے امور طے ہوئے ہیں اس پر پابندی کی جائے اور تاخیر کی بات نہ ہو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے جو تمام تر میڈیٹرز ہیں ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا کہ وہ اور ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کی تاکید کریں کہ اسرائیل نے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے؟ جی بالکل, یہ بہت اہم ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ یہ جو معاہدہ ہے اس کی ساری جو کلازز ہیں وہ اسرائیل کی طرف ہیویلی ٹلٹڈ ہیں, اگر آپ کو غور کریں نا. اور اس میں بیسیکلی جو ہے ایون اگر وہ جو بعد میں ان کا ایک بڑا مطالبہ تھا کہ فلسطینی اسٹیٹ کی بات ہو, تو اس پہ بہت مبہم سا ایک کلوز ہے, اس میں کوئی واضح اس کی طرف ایک روڈ میپ تو بالکل بھی نہیں ہے ابھی. اس میں ایک وہ ہے کہ صرف ایک ڈکلریشن ٹائپ ڈکلریٹری چیز ہے. باقی بھی جو ساری کلوزز ہیں وہ ایسی ہیں کہ جس میں بالکل آپ کو دیکھیں جو حماس شروع میں ہی اپنے وہ جزمالی جو باقی ان کے پاس رہ جاتے ہیں وہ جب رہا کر دیتے ہیں تو ان کی بہت بڑی لیوریج تو اسی وقت ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر وہ جو نیکسٹ اسٹیج پہ جب وہ ڈسارم کر جاتے ہیں تو پھر تو بالکل ہی ظاہر ہے کہ اسرائیل کی فورسز کے رحم و کرم پہ ہوں گے. پھر اس وقت بہت اہم ہے کہ جو بیچ میں گارنٹرز ہیں جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ خود بھی شامل ہیں اور جو دوسرے بیچ میں میڈیٹرز تھے وہ بھی شامل ہیں, وہ انشور کریں کہ وہاں پہ اس وقت جب باہر سے آئیں پیس کیپنگ ٹروپس جو آئیں گی, جس میں کہ حماس کا اصرار تھا کہ وہ فلسطینی ہوں, لیکن جو باقی لوگ تھے وہ یہ سب کہہ رہے تھے کہ عرب ملکوں سے بھی ہو سکتی ہیں, دوسرے ملک اسلام پہ پاکستان کی بھی بات تھی اس میں. تو وہ پھر دیکھنا ہوگا کہ بالکل کس طرح سے جو باہر سے پیس کیپرز آ کے وہاں پہ جو ہے نا پیس مینٹین کس طرح کریں گے. اور اس میں اس وقت اسرائیل جو ہے, کیونکہ دیکھیں باہر سے پیس میکرز اگر آ بھی جائیں تو چند ہزار آئیں گے چاروں طرف, تو پھر بھی مطلب جو ہے نا اس کے جو ہے خیر ایک طرف سمندر ہے لیکن باقی اطراف میں تو وہ جو ہے سارا اسرائیل کے کنٹرول ہے. تو اس لیے اسرائیل کو بالکل کنٹین کرنا بہت ضروری ہوگا اس میں. اور اسرائیل کے اندر پرابلم یہ ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ خود بھی جو ہے ایک سیاسی بحران کا شکار تھے اور اس وجہ سے وہ رحم و کرم پہ ہیں. وہ انتہا پسند جو جماعتیں ہیں جو بالکل ہی جو ہے نا ان کی پوزیشن بہت ہی زیادہ اس قسم کی ریڈیکل ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ڈسپلیس کر دیں سارے فلسطینیز کو یہاں سے اور لیگل سیٹلمنٹس کو بھی ایکسپینڈ کر دیں. تو اس طرح کی پارٹیز کی مدد سے وہ حکومت قائم ہے اس وقت نیتن یاہو کی, وہ پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ بدستور رہے گا. تو اس لیے اس میں بالکل چیلنجز بہت سے سامنے آئیں گے اور جو گارنٹرز کا اور میڈیٹرز کا رول ہے وہ بہت ہی اہم ہوگا. جوہر صاحب, بائی اینڈ لارج اگر ہم بات کریں 2 سال سے جاری اس بربریت میں اسرائیل نے اہل غزہ پہ جو ظلم ڈھائے, فلسطینیوں پہ جو ظلم ڈھائے, 70,000 سے زائد جانیں گئیں, پھر ہم نے دیکھا میل نیوٹریشن تھی, اسٹارویشن تھی, فیمن وہاں پر باقاعدہ وار ویپن بنا کے استعمال کیا گیا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم امن کے بہت قریب ہیں اور ایک خوشی کا دن ہے, بہت بڑا دن ہے. سینیٹر مشتاق صاحب جو کہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے اسموتھ فلوٹیلا پر سوار ہوئے, اپنی جان پر کھیل کر وہاں غزہ ایڈ پہنچا رہے تھے, ان کو قبضے میں لے لیا, تحویل میں لے لیا گیا. آج کل وہ واپس آئے ہیں, نہ ڈر تھے, حوصلے بلند تھے, پرعزم تھے. کیا کہیں گے ان کے اس حوصلے کے بارے میں؟ جی بالکل, بڑا ہی جرأت مندانہ انہوں نے جو ہے انیشیٹو لیا. اس سلسلے میں دیکھیں اس چیز کا تو خیر کوئی چانس نہیں تھا کہ یہ امداد ادھر تک پہنچے گی, لیکن یہ ایک سمبولک تھا پوری دنیا کے لیے. جس میں گریٹر تھنبرگ بھی شامل تھی, وہ آئرلینڈ سے بھی ایک سینیٹر اس میں شامل تھے, اور ظاہر سینیٹر مشتاق بھی بہت پرومیننٹلی اس میں شامل تھے. تو میرا خیال ہے کہ بالکل اس سے جو ہے نا وہ جو ان کا مقصد تھا, اور وہ مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کو
یہ باور کرایا جائے کہ اس وقت وہاں پہ امداد پہنچانا کتنا ضروری ہے, کسی قسم کا جو ہے نا وہاں پہ سیز فائر کتنا ضروری ہے, تو وہ اس مقصد میں وہ کامیاب ہوئے میرے خیال میں. ایک جو میں سے کہوں گا کہ یہ ایک مورل وکٹری ہے, کیونکہ یہ تو اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ اسرائیلی گرفتار بھی کریں گے, ڈپورٹ بھی کریں گے, اور کچھ اور سلوک بھی کوئی اچھا نہیں کریں گے. آپ کو کہ پہلے بھی ایک بار یہ فریڈم فلوٹلا آپ کو یاد ہوگا بہت سال پہلے کیا تھا وہاں پہ, اور اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا تھا انہوں نے. تو وہ تو شک نہیں, لیکن جو ہے نا جو ایک اخلاقی جرات دکھائی گئی اور جو ایک جو ہے نا جو مورل وکٹری ہے اس میں, وہ میرے خیال میں بہت اہم ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب. اینڈ لیٹس سی جی, مراحل تو بہت ہیں, اور ان مراحل کو اگر کہتے ہیں نا خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں تو بہتر, اور میڈیٹرز کا بڑا اس میں ایک اہم رول ہے جو سارے معاہدے پر عمل درآمد کروانے کے پابند ہیں. اچھا جی جناب, ہم آتے ہیں پاکستان کی بات کرتے ہیں, اور یہاں پر جی سیاسی منظرنامہ کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے میں بات کریں, بڑی اس میں تیزی سے تبدیلی آئی. اچانک سے پتہ چلا جی کہ سی ایم کے پی جو ہیں وہ سی ایم کے پی نہیں رہے, اور انہوں نے جی بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر استعفیٰ دے دیا ہے. ایک نیا نام بھی سامنے آ گیا. اس کے بعد جی اب ظاہر ہے جو پورا ایک اعداد و شمار ہے اسمبلی کے اندر, کے پی اسمبلی کی میں بات کر رہی ہوں, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا ہے. اس کی انٹرسٹنگ ہونے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے جی ایسے فیکٹرز اس میں آ گئے. ایک تو اس وقت جی فلور کراسنگ کا جو ایکٹ ہے وہ نافذ نہیں ہے, یہ سیاستدان کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ بھی بتایا جا رہا ہے جناب کہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے, جو تمام کے تمام پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں جی انہیں آزاد قرار دے دیا گیا ہے. تو یہ جو سیاسی گہما گہمی ہے, ایک نئی پوزیشن ہمیں لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اپوزیشن نے قائد ایوان کے لیے امیدوار لانے کا اعلان کیا ہے. اچھا, ایسے میں بیانات جو آ رہے ہیں, خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی بات کروں گی, وہ یہ کہتے ہیں, ان کے رہنما اختیار ولی صاحب کہتے ہیں, بڑا دعویٰ کیا انہوں نے کہ نون لیگ, پیپلز پارٹی, جے یو آئی, اے این پی اور دیگر مشترکہ امیدوار لائیں گے. فلور کراسنگ ایکٹ جس کی میں بات کر رہی تھی وہ انہوں نے بیان دیا اس وقت نافذ نہیں ہے. اور جے یو آئی رہنما ضیاء الرحمان کہتے ہیں کہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے لیے پارٹی میں کوئی بحث نہیں ہوئی ہے. اچھا, علی امین گنڈاپور کا بھی بیان آیا ہے. علی امین گنڈاپور صاحب کا بیان آیا, انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ منوان قبول ہے, پارٹی متحد ہے, کوئی بھی پارٹی پوزیشن نہیں لوں گا اور ایک عام کارکن کی حیثیت سے کام کروں گا. اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا, اچھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بعد پارٹی پوزیشنز بہت چینج ہوتی ہیں. قومی صوبائی اسمبلیوں میں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے تمام ارکان الیکشن کمیشن نے آزاد قرار دے دیے. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے 25 اگست 2025 کے حکم پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اب قومی اسمبلی, پنجاب, کے پی اور سندھ اسمبلی کی پارٹی پوزیشنز اثر نو ترتیب. قومی اسمبلی میں آزاد ارکان کی تعداد 75 ہو گئی. سپریم کورٹ فیصلے کے بعد ارکان کی وابستگی پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل سے ظاہر نہیں ہوگی. اور پھر ناٹ ٹو فارگیٹ جو کل پریس کانفرنس بھی کی ہے عطا طاہر صاحب نے, تو وہ بڑی انٹرسٹنگ ساری صورتحال ہے. بات کر لیتے ہیں, اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جے یو آئی کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. تھینک یو سو مچ کامران صاحب فار جوائننگ اس. سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تبدیلی تو ہو گئی ہے, لیکن کس طرح یہ ممکن ہو پائے گی, کیونکہ اپوزیشن کے پاس بھی اس وقت ایک موقع آ گیا ہے تمام تر سینیریو میں, جس کی طرف اشارہ اختیار ولی صاحب کر رہے ہیں کہ کیونکہ فلور کراسنگ ایکٹ اس وقت نافذ نہیں ہے اور یہ تمام اپوزیشن پارٹیز ہیں یہ اپنا مشترکہ امیدوار لائیں گی. تو کیا یہ پروسیس بات چیت کا عمل آپ لوگوں سے, آپ کی پارٹی سے شروع ہوا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ایسا ہونے جا رہا ہے؟ بات چیت تو شروع ہو چکی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. رابطے کر رہی ہیں پارٹیاں آپس میں, مگر یہ دیکھیے کہ اس پوری صورتحال جو پیدا ہوئی ہے اس کا موقع جو ہے پی ٹی آئی نے خود فراہم کیا, اور ان کو یہ پتا تھا, یہ جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے یہ انفیکٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اور اس کی روشنی میں جو ہے یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا. تو اب وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. اب جب انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی جو ہے پی ٹی آئی وہ انٹیکٹ رہتی ہے یا وہ بکھر جاتی ہے. اگر وہ انٹیکٹ رہتی ہے تو وہ اپنا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا اس کا پی ٹی آئی کا وہ لا سکتے ہیں دوبارہ سی ایم کے طور پہ, اور اگر وہ خود بکھر جاتے ہیں تو پھر صورتحال مختلف ہو جائے گی. اچھا, ویسے کامران صاحب جے یو آئی کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں, کوئی بیک ڈور بات چیت چل رہی ہے, ذرا بتائیں. جی رابطے ہوئے ہیں, مگر جے یو آئی اس حوالے سے کانشیس ہے کہ ہماری پوزیشن جو ہے وہ اس وقت 18 ارکان کے ساتھ یہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی امیدوار لایا جا سکے, اور باقی جتنی پارٹیاں ہیں ان کی تعداد ہم سے بھی کم ہے. اب اگر ہم سے بھی کم ہے, کسی ہماری اگر 18 ہے تو کسی کی 17 ہے, کسی کی 10 ہے اور کسی کی 4 ہے,
تو یہ پھر کس طرح سے ممکن ہوگا کہ آپ جو ہے اس میں جو ہے وہ صحیح سرکان جو ہے وہ کہاں سے آئیں گے؟ اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں۔ کامران صاحب آپ کی آواز ہمیں ٹھیک سے نہیں آ رہی، ہم کوشش کریں گے ایک بار پھر آپ کو ریکنیکٹ کریں اور ذرا جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ اس وقت بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے جو آئی کی بھی، اور ظاہر ہے کامران صاحب کا خود ایک بڑا کہتے ہیں نا قانون سے بڑا ان کا تعلق ہے گہرا، تو وہ اس ساری صورتحال کو اچھے سے بتا سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے پاسبلٹی، کیا اپوزیشن اپنا بھی امیدوار لا سکتی ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں جی، ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ بھی ہو جائے ساری صورتحال میں، لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ رات گئے تک جو اپڈیٹس تھیں وہ یہ تھیں کہ گورنر صاحب کے پاس نہیں پہنچا ہے وہ استعفیٰ آئینی، منسٹر عقیل صاحب بھی رات کو بیٹھے ہوئے تھے ایئر مائک ایک پروگرام میں، وہ کہہ رہے تھے کہ استعفیٰ آئینی طور پر درست ہی نہیں ہے، کیونکہ جو استعفیٰ بھیجا علی امین گنڈاپور صاحب نے وہ ٹائپڈ ہے، استعفیٰ آئین کے مطابق ریٹن ہونا چاہیے۔ تو یہ منسٹر عقیل صاحب نے کل یہ بھی ایک اپنا بیان دیا ہے، اس کے اوپر بھی اب ذرا بات ہونی چاہیے کہ پوچھیں گے کامران صاحب سے بھی کہ یہ جو ابھی استعفیٰ گیا ہے یہ درست ہے، اس کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں، اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے، تو ذرا پہلے اس پہ بات کر۔ کامران مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ سر۔ پہلے ہم ذرا یہ بھی جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ ظاہر ہے اتنی آپ قانون سازی کرتے ہیں، آپ اتنے سینئر سیاستدان ہیں، قانون سے اتنا واقف ہیں، ذرا ہمیں طریقہ تھوڑا سا بتا دیں، کیونکہ اعلان ہوئے ہوئے سوشل میڈیا پر ان کا استعفیٰ آئے ہوئے تو بڑا ٹائم ہو گیا، 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے، رات گئے تک جو اپڈیٹ تھی وہ یہ تھی کہ گورنر صاحب کو موصول نہیں ہوا ہے، تو یہ معاملہ کس طرح پھر جا سکتا ہے اگر زیادہ ڈیلے ہوتا ہے تو؟ اس میں جنہوں نے استعفیٰ پہنچ گیا تھا وہ اس میں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ موصول نہیں ہوا، اور وہ استعفے کے حوالے سے بھی جو ہے مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب کی ہدایت پہ دیا ہے میں نے استعفیٰ۔ اب عمران خان کا پارٹی میں کوئی عہدہ اس وقت لیگلی اسپیکنگ وہ نہیں ہے، اور وہ ایک لیگلی اسپیکنگ وہ ایک قانون بھی ہے، تو وہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے، انوسینٹلی کیا گیا ہے، یہ ایسے سوالات ہیں جس کا جواب آنا ہے۔ پھر ایک اور بات کہ یہ استعفیٰ جو ہے ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ ٹائپ کیا ہوا ہے، جبکہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہاتھ سے لکھا ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری جو کچھ کیا گیا ہے یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے۔ یہ سوال نہ پہنچنا، ایک اور سوال، استعفیٰ جیسے ہی موصول ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کر کے پھر کام جاری رکھنے کی ہدایت کی جاتی ہے گورنر کی طرف سے۔ وہ پھر ایک طرح سے کیئر ٹیکر ہوتے ہیں، وہ جو عبوری ٹائم ہوتا ہے جب نئے وزیر اعلیٰ نہیں آ جاتے اس وقت تک ضروری کام نپٹانے کی حد تک جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کام کرتے رہتے ہیں، مگر یہ تو درمیان سے کہیں سے غائب ہے۔ تو یہ ایسے سوالات ہیں جو ابھی کچھ 2-4 گھنٹے میں جو ہے نا وہ پتہ چل جائیں گے کہ یہ درست ہیں باتیں جو ہیں یہ جان بوجھ کے کی گئی ہیں یا کچھ چیزیں واقعی درمیان سے غائب ہوئی ہیں۔ اور جو ہم نے کل دیکھا جو وفاقی وزراء کی جانب سے پریس کانفرنس کی گیا تھا تارڑ صاحب کی جانب سے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کنسرن ہے وہ کوئی اہم رول پلے کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جو پارٹی پوزیشن اس وقت بن گئی ہے اور پھر الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن آ گیا کہ تمام کے تمام امیدوار آزاد ہیں اور فلور کراسنگ کا ایکٹ بھی اس وقت نافذ نہیں ہے؟ کراسنگ والی بات تو اس صورت میں آئی ہے نا جی، یہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کیا، تو اس لیے فلور کراسنگ کا جو قانون ہے وہ اس کے اوپر اپلائی نہیں کرے گا۔ اب جب یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اسٹل اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی جو ہے پی ٹی آئی وہ انٹیکٹ رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ اگر وہ انٹیکٹ رہتی ہے تو پھر فلور کراسنگ ہے یا نہیں ہے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر اگر وہ بکھر جاتی ہے اور بظاہر جس کا امکان ہے کہ وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، وہ اگر ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ اچھا کامران صاحب، کل عطا تارڑ صاحب نیوز کانفرنس کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سہیل آفریدی کی تعارف ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ریاست کے مخالف بیان بازی کرتے تھے، تو سہیل آفریدی ایز اے کینڈیڈیٹ آپ کو لگتا ہے کہ وفاق کے ساتھ تعلق بہتر کر سکتے ہیں یا بگاڑ آ سکتے تعلقات میں؟ کیسے ہیں وہ ایز اے کینڈیڈیٹ؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو نامینیشن ہے یہ وفاق کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ کی ایک کوشش ہے۔ شاید گنڈاپور صاحب وہ کام نہیں کر رہے تھے جو عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ جلد سے جلوس بڑھائے جائیں، کسی طرح سے جو ہے وہ پرابلم زیادہ کیے جائیں۔ وہ اگر عمران خان صاحب سے رابطے میں تھے تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کسی اور سے بھی رابطے میں تھے، تو جب کوئی دونوں طرف رابطوں میں ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی یہ بات جو ہے وہ کھلنی تھی وہ شاید کھل گئی ہے۔
تو ان کے ہٹائے جانے کی وجہ جو ہے وہ دوسری طرف رابطے یا دوسری طرف تعلق، رابطوں سے زیادہ بات تعلق کی آئے گی، تعلق لگتا ہے. اور یہ یہاں پہ ان کے بارے میں جو نئے جن کو نامینیشن کی ہوئی ہے ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ دوسری طرف رابطے میں نہیں ہے، مگر وہ کوئی ایسے جو ہے نا فگر بھی نہیں ہے کہ جس کے لیے سی ایم کے لیے وہ کوئی قداور شخصیت ہو، یا وہ قداور کے علاوہ جو ہے نا وہ کوئی ایکسیپٹیبل ہو لوگوں کو. تو یہ بحران میرا خیال ہے کہ بہت بڑھ جائے گا صوبہ خیبر پختونخوا. تو سینیٹر صاحب آپ کی پارٹی کیا کس پوزیشن میں، اگر ہم جاننا چاہیں کہ آپ لوگ اس کا حصہ بننا چاہیں گے؟ جو اختیار ولی بیگ صاحب ایک آپشن دے رہے ہیں کہ جی ہم اپنا امیدوار لائیں گے، تو وہ مشترکہ امیدوار میں آپ لوگوں کا بھی حصہ ہوگا. ابھی کیا سوچا آپ لوگوں نے؟ دیکھیے ہمیں تو ابھی تک بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ 18 لوگ ہم ہوں، 17 لوگ اختیار ولی صاحب کے ہوں، یا 10 لوگ پیپلز پارٹی کے ہوں، 4 لوگ ANP کے ہوں، اور اگر ایک آئیڈیل صورتحال بن جائے کہ سارے مل جائیں، تب بھی ہم کس طرح سے جو ہے نا 52-53 لوگ مل کے کس طرح سے حکومت بنا پائیں گے. تو پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا ہے، اور اگر یہ سمجھ میں نہیں آتی بات تو پھر ہم اس دلدل میں نہیں اترنا چاہیں گے. ہاں اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جس میں حکومت ممکن ہو اور مستحکم حکومت ممکن ہو، جس سے امن امان کی صورتحال صوبے میں بہتر بنائی جا سکے، جس میں کرپشن کو ختم کیا جا سکے، تو اس صورت میں جو ہے اگر کوئی یہ سمجھا دے تو پھر آگے بڑھا جا سکے. اچھا کامران صاحب، یہ کل الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں PTI اور سنی اتحاد کونسل کے جو ارکان تھے ان کو آزاد قرار دے دیا ہے. اب الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے بھی جو 25 اگست 2025 کے حکم پر نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا بیسیکلی، تو یہ اس میں اب پارٹی پوزیشنز کیسے چینج ہو رہی ہیں؟ سندھ، اپنا KP اور پنجاب اسمبلیز کے اندر کیا ڈائنامکس ہوں گے اب؟ اس میں دیکھیے پارٹی پوزیشن اس وقت تبدیل ہوتی ہے کہ جب اب اس کو آپ 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے کہ انہوں نے آزاد کہا ہے یا آزاد نہیں کہا. پارٹی پوزیشن اس وقت تبدیل ہوتی ہے جب وہ پارٹی کے ممبرز جو ہے وہ بکھرنے لگ جاتے ہیں. اب اگر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں یہ کہہ بھی دیا ہے کہ وہ ممبر آزاد ہو گئے، یا باقی صوبوں میں بھی اگر کہہ دے مگر وہ پارٹی کے لوگ اکٹھے رہے، تو فرق تو جوہری طور پہ کوئی بھی نہیں پڑے گا. مگر اگر جو ممبرز ہیں وہ کچھ ادھر رہیں، کچھ دوسری طرف چلے جائیں، کچھ تیسری طرف چلے جائیں، تو دین جو ہے اس کے بعد جو ہے فرق پڑنے کا. صحیح، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ تھے. ساری صورتحال میں کہتے ہیں نا ویٹ اینڈ واچ والی پالیسی ہمیں نظر آ رہی ہے JUI کی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تو یہ دیکھنا ہے جی کہ 52 کا نمبر ہے اپوزیشن کا اور 73 نمبر چاہیے 145 کے عوام میں اپنا امیدوار، اپنا جو ہے کہتے ہیں نا ہاؤس آف لیڈر لانے کے لیے. تو وہ نمبر کیسے پورا ہوگا؟ اور پھر ایسے میں الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن اس نے بڑا ایک انٹرسٹنگ سینیریو تو بنا دیا ہے، لیکن استعفے کا سٹیٹس تو پتہ چلے کہ وہ ایکسیپٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. اسی کے بعد یہ مراحل ہوں گے. نہیں تو بہت بعد کے مراحل ہیں جو اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں. اصل مرحلہ تو یہ کہ وہ استعفیٰ جی کیا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب تو وہ ٹیبلٹ پہ بیٹھ کے سگنیچر کر رہے تھے، تو وہ تو کسی نے ان کو بتایا نہیں کہ سر آپ نے ہاتھ سے لکھ کے دینا ہے وہ استعفیٰ، وہ تو ٹائپڈ ہونا چاہیے آئین کے مطابق، وہ تو قانونی آپ کا طور پر استعفیٰ قبول ہی نہیں ہو پا رہا. چلیں خیر جناب، دیکھتے ہیں ویٹ اینڈ واچ والی سینیریو ہے جیسے صدف نے ابھی آپ کو بتایا. جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، ہم حاضر ہوں گے بریک کے بعد مزید سیگمنٹس لیے. ویلکم بیک جناب. ماحولیات ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک تصویر جو ہے وہ 1000 الفاظ سے زیادہ بہتر طریقے سے ایک میسج کنوے کر سکتا ہے. کچھ چیزیں اتنی امپیکٹفل ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے ذہن پر ایک اثر چھوڑ دیتی ہیں، اپنا میسج کنوے کر دیتی ہیں پراپرلی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا اٹینشن اسپین آج کل اتنا کم ہو گیا ہے کہ پڑھنے کی بجائے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اب ویژول کانٹینٹ پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں. اور دین اگین ویژول کانٹینٹ انٹریکٹیو ہوتا ہے، جو دیکھتے ہیں اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پہ یقین رکھتے ہیں، وہ جلدی سمجھ بھی جاتے ہیں. ہاں بہت اچھا ایک میڈیم ہے. اگر ہم ویڈیو کی بات کریں یا کسی ڈاکیومنٹری کی بات کریں، بہت کم ٹائم میں بہت ساری چیزوں کا وہ احاطہ کر لیتی ہے. تو ہم یہاں پر جب ماحولیات کی بات کرتے ہیں تو pاکستان میں اس وقت جو بہت سارے مسائل ہیں، جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اس کی بیسک بنیادی وجہ کلائمیٹ چینج ہے. لیکن میں یہاں پر بات کروں گی ماحولیاتی تبدیلی اور جو ہمارے ماہی گیر ہیں ان کی مشکلات کے حوالے سے. سو اس
منفرد خیال پر ایک بڑی زبردست ڈاکیومنٹری بنائی گئی ہے اور پاکستان کی جانب سے بنائی گئی ہے. اس ڈاکیومنٹری فلم نے انٹرنیشنل میلہ بھی لوٹا ہے, فلم کا ایوارڈ کا میلہ بھی لوٹا ہے. تو ذرا اس کی کچھ جھلک آپ کو دکھاتے ہیں. بیسیکلی از اے اسٹوری آف موہاناز. موہاناز کون ہے؟ ایک انڈیجنس فشر فوک کمیونٹی ہے منچھر لیک کے گرد کے اطراف, اور وہ جو کمیونٹی ہے وہ اس کو کن مسائل کا شکار ہے, کن مسائل سے وہ دو چار ہے. آپ دیکھیں کہ مچھیروں کی زندگی جو ہے وہ ان کی کشتی ہی ہوتی ہے, ان کا روزگار, ان کا کاروبار, ان کا اوڑھنا بچھونا کشتی, اور مچھلی ان کی خوراک. اور سوچیں ان کے حالات پر. لیکن یہ جو فلم ہے اس کی جو ہم شارٹس دیکھ رہے ہیں, ایک ایک فریم, ایک ایک کلپ, ایک ایک منظر جو ہے وہ ایک داستان سنا رہا ہے. اتنا کچھ سمویا ہوا ہے. تو یہی ایک ڈاکیومنٹری کی بیوٹی ہوتی ہے. اور اس ڈاکیومنٹری نے بین الاقوامی سطح پر ایک بڑا اعزاز بھی اپنے نام کیا ہے, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ڈائریکٹر پروڈیوسر ہیں جواد شریف, انہوں نے بڑا زبردست اور جاندار کام کیا ہے. اور اس موضوع پر یہ جو ڈاکیومنٹری بنی اس پر جیکسن ورلڈ میڈیا ایوارڈ حاصل کیا گیا ہے. سو یہ ایوارڈ عالمی سطح پر ماحولیاتی فلم سازی کے آسکر ایوارڈ کے برابر سمجھا جاتا ہے. اور کہتے ہیں نا جس میں سینکڑوں فلمز پیش کی جاتی ہیں, ان کی نامینیشنز ہوتی ہے, اس میں کہتے ہیں نا بڑے چیلنجز ہیں, اس میں یہ اس نے پوزیشن حاصل کی ہے. ہمارے ملک میں ٹیلنٹ دیکھیں آپ, کس نوعیت کا, کس سٹینڈرڈ پہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ ہے. چلیں تو ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فلم کے ڈائریکٹر پروڈیوسر جواد شریف. جواد, تھینک یو سو مچ اور کانگریچولیشن ٹو یو. اور آئی ایم میسمرائز, جو میں اس کی ویژولز ابھی دیکھ رہی تھی, اور ایک ٹاپک بھی بڑا یونیک ہے لیکن ڈیفیکلٹ بھی ہے. تو سب سے پہلے مجھے بتائیے گا یہ خیال آپ کو کیسے آیا, کیا انسپریشن ہے اس کے پیچھے؟ تھینک یو سو مچ صدف اور سائم. بڑا خوبصورت سوال ہے کہ یہ خیال کیسے آیا. ایکچولی میں چونکہ اس سے پہلے میری کچھ کہانیاں ہیں, جیسے انڈس بلوز جو ہم نے پاکستان میں معدوم ہوتے ساز ہیں اس پہ ہم نے بنائی, اور وہ بھی کلچر کے اوپر تھی. تو مجھے کافی موقع ملتا ہے انٹرنیشنلی ڈفرینٹ فلم فیسٹیولس میں ٹریول کرنے کا. تو ایک چیز جو میں دیکھتا تھا کہ جو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ پاکستان کا جو انڈیجنس کلچر ہے, جو ہماری انڈیجنس کمیونٹیز ہیں, جو ہمارا لینڈسکیپ ہے, نیچر ہے, اور جب ہم انوائرمنٹ کی اتنی ہم بات کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ اس کی کمی دکھتی تھی یا دکھتا ہی نہیں تھا. سو ایک تو یہ وجہ تھی کہ ہمیں اپنی کہانیوں کو, اور ایسی کہانیوں کو, اتنی خوبصورت کہانیوں کو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر لے کے جانا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ ہمارے کتنا خوبصورت ہماری ثقافت ہے, کتنی خوبصورت ہماری تہذیب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کلائمیٹ چینج کی, ماحولیاتی تبدیلی کی یا انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کس طرح سے وہ افیکٹ کر رہا ہے پاکستان کو, اور اسپیسیفکلی ان انڈیجنس کمیونٹیز کو. اچھا جواد, آپ نے آبویسلی بہت ریسرچ کی ہوگی اس ڈاکیومنٹری بناتے وقت. ذرا ہمیں بتائیے گا کہ کلائمیٹ چینج کے باعث موہاناز کی زندگی کس طرح سے متاثر ہوئی ہے اور کتنی متاثر ہوئی ہے؟ اچھا, اس میں ایسا ہے کہ صرف ماحولیاتی تبدیلی نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ کچھ مین میڈ ڈیزاسٹرس ہیں. کچھ نیچرل ڈیزاسٹرس ہوتے ہیں, کچھ مین میڈ ڈیزاسٹرس ہوتے ہیں. بدقسمتی سے منچھر جھیل جو ہے اس کو پاکستان کی تو یہ فریش واٹر کی سب سے بڑی جھیل ہے, لیکن یہ ایشیا کی بھی ایک بڑی جھیلوں میں شمار ہوتی ہے. لیکن ہوا یہ کہ ڈیو ٹو جو پولیٹڈ جو واٹر تھا, جو انڈسٹریل ویسٹیج تھی, اس کی وجہ سے ایک پروجیکٹ RBOD ڈیزائن کیا گیا اور وہ اس کے اندر جھیل کے اندر ڈالا گیا, جس سے اس کا پورا ایکو سسٹم کافی حد تک ڈسٹرب ہو گیا. ایک بیک ان 2000 ایک ریسرچ تھی جس میں یہ کہا گیا کہ 114 سے زیادہ جو ہے وہ سپیشیز ہیں پرندوں کی اور مچھلیوں کی جو اس جھیل میں پائی جاتی ہیں, اور اب شاید اس میں سے شاید 14 سپیشیز بھی نہیں بچی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم فلڈ کی بات کرتے ہیں, جب ہم اوور آل جو ہے کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں, ہم ہیٹ کی بات کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں بھی اس کلچر کو اور اس ثقافت کو افیکٹ کر رہی ہیں. اور جواد, ظاہر ہے آپ نے خود بھی بتایا کہ فریش واٹر کی بات کریں تو یہ بڑا ذریعہ تھا روزگار کا بھی, روز ہے, اور لوگوں کے لیے صاف پانی کے لیے بھی. لیکن مجھے بتائیے گا یہ جو کردار ماہی گیروں سے آپ نے کروایا ہے یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ چیلنجنگ تھا اور اس میں آپ کو ٹائم کتنا لگا؟ اچھا, اس میں ہمیں صرف جو اس کی فلمنگ ہے, جو اس کی ریکارڈنگ ہے, اس میں تقریباً 3 سال لگے. 1 سال ہمیں ریسرچ میں لگا, 1 سال سے زائد عرصہ ہمیں اس کی پوسٹ پروڈکشن میں لگ گیا, تو تقریباً ہمیں 5 سال لگ چکے ہیں. میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں
کسی بھی جو آپ کو یہ سامنے کردار دکھ رہے ہیں تو وہ کوئی کردار پلے نہیں کر رہا, کوئی اس میں اداکار نہیں ہے, یہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں ایسن, جب ہم ڈاکومنٹری فلم میکنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ ان کی زندگی میں جا کے اس کو فلمانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ جو ریالٹی ہے اسی کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو خوبصورت ویژول آپ کو دکھ رہے ہیں, یہ جو سامنے جو بچے ہیں, جو وہ جس طرح سے وہ پرندے آپ کو دکھ رہے ہیں اور کیا خوبصورت تعلق ہے ان کا پرندوں کے ساتھ اور پانی کے ساتھ, یہ سب کچھ ایوری تھنگ از ریئل. کچھ بھی اس کے اندر وہ موک نہیں ہوا ہوا یا کریٹ نہیں کیا ہوا. تو یہی تو خوبصورتی ہے اس ثقافت کی, اس کلچر کی اور اس جھیل کی اور ان لوگوں کی. بالکل. اور موکلانی از اے ماسٹر پیس, کمال میوزک, کمال سنیماٹوگرافی. مزید ہم کیا ایکسپیکٹ کریں آپ سے؟ وٹ آر یور فیوچر گولز اور واٹس آن یور مائنڈ نیکسٹ؟ وی آر لوکنگ فارورڈ. اچھا, سو میں خوشی کی بات یہ ہے کہ نیشنل جغرافک نے جو ہے وہ اس کو سپورٹ کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کو انٹرنیشنل جو جیکسن وائلڈ ہے اس پہ بھی ریکگنیشن ملی, تو جب اس طرح گلوبل پلیٹ فارمز پہ ریکگنیشن ملتی ہے تو یہ رستے کھولتا ہے, نہ صرف میرے لیے, مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اور سٹوری ٹیلرز ہیں, جو انڈیپینڈنٹ فلم میکرز ہیں, ان کے لیے بھی یہ اپرچونٹی ہے کہ آپ پاکستان کے اندر ہمارے پاس بے شمار کہانیاں ہیں, اتنی خوبصورت کہانیاں ہیں کہ جتنا بھی ہم ان کو سنانا چاہیں وہ کم ہے. تو اگر وہ سب مل کے ہم اس کو جو ہے وہ پچ کریں, اس پہ کہانیاں بنائیں, تو بہت زیادہ اس کا ایک انٹرنیشنلی اس کا امپیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے. اور میرے پاس بھی ابھی کچھ اور کہانیاں ہیں. ابھی تو یہ والی فلم ہے, اس کی ہم نے سنیمیٹک ریلیز کرنی ہے ان 2026. اس کے ساتھ ساتھ کچھ پاکستان کے ٹریڈیشنل کرافٹس کو لے کے ایک کہانی ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو دیر آر سو مینی اسٹوریز جو ہمیں دنیا تک لے کے جانی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اینڈ ونس اگین کانگریچولیشن, بہت شکریہ. جبال شریف ہمارے ساتھ تھے, اس ڈاکیومنٹری ڈائریکٹر, پروڈیوسر, اور کیا کمال انہوں نے کام کیا ہے, دیکھنے سے تعلق رکھنا ہے. بالکل, ہم بھی دیکھیں گے, آپ بھی دیکھیے گا. اسٹوری ٹیلنگ از این آرٹ, اور ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ اسٹوری ٹیلنگ میں بہت آگے نکل رہے ہیں, بہت کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں اور ایک اہم ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. اور ظاہر ہے پاکستان جس طریقے سے دہشت گردی سے نبرد آزما ہے, اور جس طریقے سے ہم ثبوت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ کیسے بھارت کی دراندازی کا سلسلہ جاری ہے, تو وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی پاکستان بچانے کے لیے لڑنا ہے. شہداء نے اپنے خون سے لکیر کھینچ دی ہے. آگ اور پانی کا کھیل مزید نہیں چل سکتا. ٹھوس فیصلے کرنے کا وقت آ گیا ہے اور ہمیں دہشت گردی کا سر کچلنا ہوگا. بالکل جی. اور پھر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بڑا امپورٹنٹ کل بیان دیا. انہوں نے کہا کہ صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا ہے, ہم سب اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ وطن کی حفاظت کر کے افواج پاکستان نے ہم سب پر ایک احسان کیا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کون سے مہمان ہیں جو آ کے میزبانوں کے ساتھ ہی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, میزبانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, قتل و غارت میں ملوث ہیں. چلیں تو ذرا اس ساری سچویشن پہ بات کر لیتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ بیان ہے وزیر اعظم کا. حارث نواز صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حارث صاحب, وزیر اعظم کہتے ہیں جی اب اہم اور ٹھوس فیصلے کرنے کا وقت آ گیا ہے, اور جو دوست نما دشمن ہے دہشت گردوں کو تحفظ دے رہے ہیں, ہمیں ان سے نمٹنا ہوگا. کتنی امپورٹنس ہے اس بیان کی؟ دیکھیں, یہ آج کل جس پرائم منسٹر نے بات کی یہ بہت ہی اہم ہے, اور ریئلی نا جس طریقے سے ابھی یہ سسٹم پارے جیسے ہندوستان یہ کر رہے نقصان تک جا رہی ہے, زیادہ دیر بات کی کہ ہم ہر وقت تیار ہیں ان کے خلاف آپریشنس کے لیے, قربانی دینے کے لیے, شہادتوں کے لیے, لیکن جب تک آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور اور اسپیکٹرم ہم نہیں کنٹرول کریں گے یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. اور جو خاص طور پہ جو کریٹیکل جن کو سپورٹ ہے کچھ پالیٹیشین ہیں, بیوروکریٹس ہیں, بزنس مین ہیں, جو کہ ان کے انٹرسٹ, اور جب یہ بڑا شور مچانا شروع کر دیتے ہیں سختی کی جاتی ہے. اب وقت آ کے یہ جو سہولت کاری ہے جن کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. ایئر اور ملکی پاکستان یہ ایک بہت خطرناک بتایا جا رہا ہے. ابھی مثال لیتے پیس میں بے گھر عورت میں جو فارجیوں کو مارا ہے, اور ان کو یہ وہیں پہ جنہوں نے لیفٹنٹ کرنل اور ایک میجر کو شہید کیا, اور اس کے پیچھے جا کے سب کو چھوڑا, سب کو ختم کیا, اور ابھی بھی کینیڈا کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے لیے ان کے پیرنٹس نے بڑی کلیئر بات کی ہے, اور یہ ایسا بھی ڈالا کہ آل ایلیمنٹس جس میں اسمگلنگ ہے, فنڈی کا پیسہ ہے, اینٹی کارپوریٹس کا پیسہ ہے,
یہ ٹائر اسمگل ہوتے ہیں, اسمگل گاڑیاں آتی ہیں, یہ جو پیسہ فنل ہوتا ہے نا. خالد صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا, وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آفٹر آپریشن سندور بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف دھمکی امیز بیانات آ رہے ہیں, سلسلہ جاری ہے شعلہ انگیزی کا. ایسے میں افغان وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں آئی فیل کہ یہ اور ہو سکتا ہے کہ ویسے فارمل کیا, بٹ آپ نے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ابھی رشیا میں جو کانفرنس ہوئی ہے جس میں پاکستان, چائنا, ایران, اس کے بعد یہ افغانستان اور ساری کنٹری جیل میں ان پر پیسے ڈالا گیا کہ آپ اپنے ملک کے ٹریننگ کیمپس ہیں, ان کی جو مقامات ہیں سب کو اس میں ایک اکٹھا مشترکہ یہ بڑا خطرناک کیمپ بنا ہوا ہے. یہاں سے ایپی سینٹر ہے, ہر جگہ پر ٹیررسٹ ہو رہا ہے, چائنا کی طرف ہو رہا ہے, سیٹلیشن ہو رہا ہے, ایران میں, پاکستان ہر جگہ چل رہا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے سرکار فوراً کچھ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ایک ان کا ہمسایہ ملک ہے, ہمارے ساتھ ریلیجن کلچر, اور ایک ہی دفعہ فیصلہ کر لے کہ افغانستان دہشت گردوں کے ساتھ ہے, پاکستان کے ساتھ ہے. بہت شکریہ استواز صاحب, جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. السلام علیکم, باخبر سمیرہ ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. سائم خان اور صدف عبد الجبار ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ہنس کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے نا ایک بڑی فنی بات یاد آ رہی تھی. میں بڑا لاہور میں ہوا, بڑا ہوتے ہوئے وہاں پر, اب ظاہر سی بات ہے کھانے کا شوق ہر کسی کو ہوتا ہے, میں ویسے بھی کھانے کا بڑا شوقین ہوں, فوڈی ہوں. تو جناب پتہ چلا ہے کہ وہاں پر ہم گدھے کھا رہے ہیں, گدھے مل رہے ہیں وہاں پر. یہ آپ کو انکشاف کب ہوا؟ یہ تو خبریں بھی آئیں, پھر ہم نے رپورٹ بھی کی بڑے ہوتے ہوئے, تب میرا اس فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا پھر ظاہر سی بات ہے پھر روزگار کے حصول میں اسلام آباد گئے تو وہاں پر بھی گدھے پیچھے پیچھے آ گئے. اب وہاں سے کراچی آیا تو کراچی بھی گدھے پیچھے پیچھے, گدھے جان ہی نہیں چھوڑے, ہر جگہ گدھے کا. اچھا دودھ پیو اس میں ڈٹرجنٹ ہے, مری مرغی کا گوشت آ رہا ہے, گدھے سپلائی ہو رہے ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے بھائی؟ سائم جو ہے آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ ایسی ہی چیزیں جو ہے وہ برآمد ہو رہی ہیں, تو ہو کیا رہا ہے جی؟ پنجاب سے جی خبر جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ مردہ مرغیوں کا گوشت کراچی لانے کی کوشش کی گئی. الحمدللہ وہ کوشش ناکام بنا دی گئی. اور رحیم یار خان میں ہوا کیا کہ جی موٹر وے M5 پر فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کی اور یہاں سے جی بس سے 4000 کلو مضر صحت گوشت برآمد کر کے پھر 2 لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا. اچھا بھائی, اب 90 من گوشت وہاڑی سے کراچی لایا جا رہا تھا جسے کراچی کے ہوٹلز میں سپلائی کیا جانا تھا. تو یہ جی مردہ مرغیوں کا جو گوشت ہے یہ موقع پر تلف کر دیا گیا ہے, تھینک گاڈ. لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ تو پکڑا گیا ہے سائن, یہ سلسلہ جاری ہوگا. میں حیران اس بات پر ہوں کہ ان سے خریداری کون کرتا ہے اس گوشت کی. اچھا مجھے میرا یہاں پر نا ایک سوال ہے ویورز کے لیے, آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیں. فار انسٹنس دودھ 220 روپے کلو ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم سب کو پتہ ہے. اب 1 کلو دودھ کے ساتھ اگر آپ کو آدھا کلو دودھ فری مل رہا ہے تو آپ کا اپنا دماغ چلنا چاہیے یہاں پر, فوراً سے آپ کو ٹریگر ہونا چاہیے کہ اس دودھ میں ایسا کیا ہے, ڈٹرجنٹ ہوگا یا پانی کی ملاوٹ ہوگی, وہ دودھ ہی نہیں ہوگا سرے سے. اب اسی طرح ہی اگر آپ کو میں عام بہت سادہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو کہیں سے یہ جو 40-50 روپے والا برگر ملتا ہے, آپ کو شاورماز ملتے ہیں باہر سے, آپ خود بھی سوچا کریں کہ کیوں اتنا سستا مل رہا ہے. 100 روپے کی بریانی کہاں سے ملتی ہے؟ اس میں جو پیٹی ہے وہ بیف ہے, پیٹی جو ہے وہ چکن کی ہے. اچھا اس سے پہلے بھی سائم یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہاول نگر میں فاسٹ فوڈ والوں کو سپلائی کیا جانے والا جو گوشت تھا وہ مردہ مرغیوں کا تھا اور وہ پکڑا گیا تھا. آپ سوچیں کہ مردہ مرغی کتنا, مطلب ظاہر ہے یہ ہمارے کہتے ہیں نا مذہبی طور پہ بھی یہ چیز الاؤ نہیں ہے, تو کیسے لوگ اس طرح کے کاروبار کرتے ہیں اور کس طرح جی وہ ایک تو قانونی طور پہ بھی یہ غلط ہے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, پیسہ دیتے ہیں, ان کو لگتا ہے جی ہم فریش گوشت خرید رہے ہیں یا جہاں سے ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ ایک ٹرسٹ وردی لوگ ہیں. اس پہ اچھا کام کیا فوڈ اتھارٹی والوں نے, بہت اچھا کام کیا, موقع پہ ہی تلف کر دیا تمام کا تمام گوشت. اب آپ لیکن دیکھیں پھر آپ لوگوں میں بھی تھوڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہمارا مقصد یہ کہ ہم تھوڑی اویئرنیس اسپریڈ کریں. یہ جو ڈیلز چل رہی ہوتی ہیں, آپ کو 200 روپے میں ساتھ 2 برگر مل جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, یہ سب آپ دیکھیں. پھر میں کہنا نہیں چاہتا لیکن میں کہنے پر مجبور ہوں کہ پھر وہ سستی چیزیں استعمال کر رہے ہیں نا, پھر وہ یہی والا گوشت استعمال کر رہے ہیں. لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں, پھر نہیں فائدہ اٹھائیں, لیکن آپ دیکھیں کوئی اگر ایسی کوئی کمپنی ہے جو کہ آپ کو, اب میں نام نہیں لے سکتا کمپنیز کا, لیکن بڑی فوڈ چینز ہیں, سمجھ میں آتا ہے, سینس بنتی ہے نا کہ اگر چلو اگر 1000 روپے میں آپ کو 2 برگرز مل رہے ہیں, میک سینس. اب اگر آپ کو 500 روپے کے اندر 2 برگرز مل رہے ہیں یا 400 میں 2 برگرز مل رہے ہیں اور ساتھ میں 2 ڈرنکس مل رہی ہیں,
Doesn't make sense. وہ اتنا تو اتنے کا تو گھر میں بھی نہیں بنتا. اور ہم یہ آپ کو بار بار بتاتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم سے کہ یو آر واٹ یو ایٹ. تو ہم تو یہ کہتے ہیں جی آپ فروزن آئٹم نہ کھائیں, آپ اس طرح کی چیز جنک فوڈ نہ کھائیں, لیکن یہاں تو مردہ گوشت کھلایا جا رہا ہے. یہ کتنا مضر صحت ہے, اور اس کا تلف کیا جانا واقعی بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن ظاہر ہے جب لوگوں کے گھروں میں گوشت آتا ہے نا, اچھا انہیں تھوڑی پہچان ہو جاتی ہے, وہ گھر کی خواتین خاص طور پہ, لیکن جب آپ پکا پکایا گوشت کسی ریسٹورنٹ سے آپ کے سامنے آ رہا ہے تو اس کا اندازہ کیسے لگایا جائے؟ بس یہ بڑا یہ اس کا اندازہ کیسے لگایا جائے, اس کا اندازہ پھر آپ کو لگتا ہے ایسے ہے نا, پتہ ایسے چلتا ہے کہ ایک دو دن بعد جب آپ کا پھر کوئی پیٹ خراب ہو جاتا ہے یا آپ کو ہیلتھ ایشوز ہونے لگ جاتے ہیں, طبیعت خراب ہو جاتی ہے, تو پھر ایسے پتہ چلتا ہے کہ یار ہم نے جب فلاں ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا تھا, فلاں جگہ کی ہم نے چیز کھائی تھی تو وہ خراب تھی. تو بات کر لیتے ہیں پھر ہمارے ساتھ محمد عاصم جاوید DG فوڈ اتھارٹی موجود ہیں. بہت شکریہ عاصم صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا ہے. اس طرح کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں گاہے بگاہے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. آئے روز کبھی دودھ تلف ہو رہا ہے, کبھی مرغی کا گوشت تلف ہو رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں جو یہ اس طرح ڈیڈ میٹ جو سپلائی کر رہے ہیں, ملاوٹ شدہ دودھ سپلائی کر رہے ہیں, ان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی ہوتی؟ دیکھیں اس میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم ہر وقت متحرک ہے. 24/7 ہم لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ اب جو ملاوٹ مافیا ہے, جو مضر سے چیزیں بیچنے والے لوگ ہیں, انہوں نے جو ہے نا نئے حربے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں. جیسے یہ پہلے کی بات ہے کہ مسافر بس کی ڈگی میں جو ہے نا وہ یہ گوشت سپلائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. 4000 کلو گرام گوشت ہم نے رحیم یار خان کے قریب پکڑا اور اس کو ہم نے طلب کیا. جو لوگ اس کو لے کے جا رہے تھے ان کے اوپر FIRs بھی کروائیں. تو اسی طرح سے اگر ہم دودھ کی بات کرتے ہیں تو دودھ میں بھی اب یہ ملاوٹ مافیا جو ہے, کیونکہ ہم نے ان کی تقریباً 130 کے قریب گاڑیاں جو ہیں جو کہ جعلی دودھ سپلائی کرتی تھیں, جو کہ کیمیکلز والا دودھ سپلائی کرتی تھی, ان کو ہم نے قانون کے مطابق بند کر کے رکھا ہوا ہے. تو اب یہ کر رہے ہیں کہ مسافر وینوں کے اندر, بچوں کی جو اسکول وینز ہوتی ہیں ان کے اندر, اور اس طرح کی گاڑیاں, ایون کہ جو ٹویوٹا کرولا گاڑیاں ہوتی ہیں جو کہ پرسنل یوز کی گاڑیاں ہوتی ہیں, ان کے اندر گوشت اور دودھ جو ہے اس کی سپلائی کو جو ہے نا یہ لوگ کر رہے ہیں. تو میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 1 جنوری سے لے کر ابھی تک پنجاب فوڈ اتھارٹی کی گوشت کے حوالے سے 372 FIRs ہیں. 18 ملین کلو گرام سے زیادہ گوشت ہم نے چیک کیا, اور اس میں سے تقریباً 8,82,000 کلو گرام جو مضر صحت گوشت تھا اس کو ہم نے طلب کیا. اور اس کے جو سپلائرز تھے ان کے اوپر پرچے کروائے, اور اس میں سے مردہ مرغیوں کا کاروبار کرنے والے لوگ بھی تھے. آپ نے کہا کہ جو سپلائرز ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اصل جو کام ہو رہا ہے وہ تو سپلائرز اور جو خریدار ہیں ان کے درمیان ہو رہا ہے. یہ ان کے خلاف کیا سزائیں ہیں, اور صرف یہ جو لوگ ہوٹلز والے جو لے رہے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے؟ قانون کیا کہتا ہے, کتنا فائن لگ رہا ہے, کتنے جرمانے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں اس پہ. ایک تو یہ ہے کہ وہ سپلائر جہاں سے وہ بھی کوئی بھی کنسائنمنٹ پکڑی جاتی ہے, بے شک وہ دودھ ہے یا گوشت ہے, ایک تو اس کے اوپر پرچہ کیا جاتا ہے. اگر وہ اس طرح کا گوشت کسی شاپ سے پکڑا جائے یا ہوٹل یا ریسٹورنٹ سے پکڑا جائے تو اس کے اوپر ہم پرچہ کرواتے ہیں, اور اس کی جو بیکورڈ ٹریسیبلٹی لیتے ہوئے جو اس کا سپلائر ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہم پرچہ کرواتے ہیں. اور اگر وہاں پہ کوئی ہائیجین وغیرہ کے ایشوز ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ہم جو ہے وہ فائن کرتے ہیں. تو یہ ہماری جو پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی ہے وہ بیسیکلی جو ہے نا نہ صرف جس سے وہ اس طرح کی مضر صحت چیزیں برآمد ہوتی ہیں اس کے اوپر, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا سپلائر ہوتا ہے اور ایون گاڑی جو اس کو لے کے آ رہی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ کارروائی کرتے ہیں. اور جہاں تک سزاؤں کا تعلق ہے تو پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکٹ کے مطابق زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ 7 سال ہے, کم سے کم جو ہے وہ 1 ماہ ہے. تو وہ یہ پھر کورٹ کے اوپر آتا ہے کہ کورٹس اس کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ سزا دیتی ہیں, کتنا فائن کرتی ہیں, کتنی اس کو جو ہے وہ امپریزنمنٹ جو ہے وہ کرتی ہیں. اچھا عاصم صاحب, وی اپریشیٹ, آپ بڑا اچھا یہ اقدام ہے, اور یہ گوشت کو دودھ کو موقع پر تلف کیا جاتا ہے. لیکن جب یہ گرفتار ہوتے ہیں اس طرح کے ملزمان تو ان کے پاس آبویسلی پھر ان کے بینک اکاؤنٹس میں منی ٹریل ہوتی ہے پوری. ٹیکنیکلی چیزوں کو کیسے ہم لے کے چل سکتے ہیں؟ FIA جیسے اداروں کو ہم ساتھ میں کارپوریٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ, آپ جو ریسٹورنٹس ہیں جہاں پر یہ گوشت سپلائی ہونا تھا ان کو سیل کیا جا سکتا ہے, ان تک پہنچا جا سکتا ہے. دیکھیں کل بھی کیبنٹ کمیٹی اور لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ میں ہم لوگ جو ہے وہ موجود تھے. ہمارے کچھ ایجنڈاز جیسے دودھ میں ملاوٹ کرنے والوں کے نے کچھ ہمارے اوپر اٹیکس کیے, وہ ایجنڈا وہاں پہ تھا. وہاں پہ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں.
وہاں پہ یہ جو ہے نا اس حد تک بھی بات کی گئی کہ جو بھی, کیونکہ یہ جو مضر صحت دودھ ہے یا گوشت ہے یہ ایک سمپل کرائم نہیں ہے, یہ کرائم اگینسٹ سوسائٹی ہے, اور اس اسٹیٹ کو اس کے اوپر جو ہے وہ سخت سے سخت جو ہے وہ ایکشنز لینے چاہیے. یہ باتیں ساری جو ہیں وہ وہاں پہ کی گئی. اور اس کے علاوہ یہاں یہ بھی چیز میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہم جو اپنی سزائیں ہیں اپنے قانون کے اندر ترامیم کر کے جو سزاؤں کی میعاد ہے اور جو فائن کی اماؤنٹ ہے اس کو جو ہے بڑھا رہے ہیں, کیونکہ جب تک ان لوگوں کو سخت سزائیں نہیں ملی, ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر جو جعلی دودھ ہے, جو سنتھیٹک دودھ ہے, کیمیکلز والا دودھ نما محلول ہے, اس کے حوالے سے 10 FIRs پائی جاتی ہیں. اور یہ جو ہے وہ بعض اوقات پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جو ٹیمز ہیں ان کے اوپر حملوں میں ملوث ہوتے ہیں, تو ان کے اوپر ہم اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت بھی جو حملہ وغیرہ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو ہم جو سیریس نوعیت کے کیسز ہیں ان کو ہم کرمنل جسٹس کمیٹی میں اور CCD کے ساتھ بھی جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی جو ہے وہ اس میں ڈیلیبریشنز کل ہوئیں. اور ہم ان تمام لوگوں کا, کیونکہ ہمارے نزدیک پبلک ہیلتھ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے, نہ کہ اس طرح کا جو غلط قسم کا اور 2 نمبر قسم کا جو ہے وہ کاروبار ہے. اور ابھی تک قاسم صاحب جو لوگ پکڑے گئے ہیں جن کو گرفتاریاں جو ہوئی ہیں انہوں نے بتایا کہ کراچی میں کس علاقے میں یہ سپلائی ہونا تھا گوشت, کوئی کیا فوڈ ریسٹورنٹس تھے, کیا ایڈریسز تھے, ہوٹلز تھے, وہ کیا تھے ایڈریسز؟ دیکھیں ابھی تو یہ لوگ 2 جو سپلائرز تھے یہ پولیس کسٹڈی میں ہیں, ان کی انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اور رپورٹلی تو ہمیں یہی بتایا کہ کراچی میں مختلف ریسٹورنٹس کے اندر یہ جو ہے وہ پرووائڈ ہونا تھا. مزید جب تحقیقات آئیں گی تو ہم میڈیا کے ساتھ بھی وہ شیئر کریں گے کہ کون سے ہوٹلز کے یا ریسٹورنٹس کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا اس کو سپلائی کرنا تھا. میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے گوشت کے علاوہ دودھ کے اوپر بہت بڑی کارروائیاں, CM صاحبہ کی ہدایات کے مطابق پچھلے 2 ماہ کے عرصے میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے تقریباً 450 کے قریب FIRs جو جعلی دودھ کو سپلائی کرنے والے تھے ان کے اوپر جو ہے وہ کی. اور میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے گاؤں کے اندر ان کے جو ہائیڈ ہاؤس تھے, وہ حویلیاں جہاں پہ یہ جعلی دودھ بنا رہے تھے, ان کے اوپر راتوں کو 2 بجے, راتوں کو 3 بجے, ویری ارلی مارننگ جو ہے اٹیک کرتے ان کو پکڑا, اور تقریباً 12 لاکھ کے قریب لیٹر سے قریب دودھ ہم نے جو ہے وہ طلب کیا. ایک سوال آپ سے یاسم صاحب, یہ بتائیے گا اب یہ جو کیمیکل والا دودھ ہے اس میں دودھ تو نہیں ہوتا, بہت کم مقدار ہوتی ہے, اس میں ہوتا کیا ہے, کیا کیا اجزاء, کیا کیا انگریڈینٹس ڈالتے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ یہ غذائی دہشت گرد ہیں اس وجہ سے کہ یہ غذا کے ذریعے سے لوگوں کو وہ چیزیں کھلا رہے ہیں جو ان کی صحت کے لیے نقصان کا باعث ہیں. فار ایگزامپل کہ یہ جو کیمیکلز والا دودھ ہے اس کے اندر ایک تو خشک دودھ ہوتا ہے جس میں کوئی فیٹ نہیں ہوتی, یہ اس کے اندر ویجیٹیبل فیٹ جو ہے وہ آئل یا گھی سے ایڈ کرتے ہیں. اس کے اندر مختلف کیمیکلز جن میں ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے, جن کے اندر بعض اوقات جو ہے فارمالین ہوتی ہے جو مردوں کو پرزرو کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو نشاستہ کے لیے یہ چیزیں ایڈ کرتے ہیں, گلوکوز وغیرہ یا شوگر اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ اس کا کچھ ٹیسٹ جو ہے وہ بن جائے. اب یہ جو کیمیکلز والا محلول ہے یہ بالکل بھی دودھ نہیں ہے, اس میں کوئی غذائیت نہیں ہے بلکہ بیماری ہے. بیماری اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ WHO کی رپورٹ کے مطابق اگر یہ دودھ جو ہے وہ اس طرح کا محلول کنزیوم کیا جائے تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ اس سے آپ کے جو ہے وہ کڈنیز, آپ کا لیور, آپ کا جو ہارٹ ہے وہ افیکٹ ہونے کا خطرہ ہے. اور یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سماج کے دشمن ہیں, بالکل سماج کے دشمن ہیں. بالکل دیا جائے کے اندر جو 40% بچے سٹنٹنگ کا شکار ہیں, اور وہ بچے جو ہیں وہ بڑے شہروں میں سٹنٹنگ صحیح کا بات ہے. شکار اور ہیں. بہت اس حوالے سے پنجاب فوڈ اتھارٹی زبردست کام کر رہی. تھینک یو سو مچ. محمد عاصم جاوید ہمارے ساتھ تھے, ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. اور دیکھیں جی بڑا مشکل ہو جاتا ہے عام ایک انسان کے لیے پہچان کرنا کہ کون سی چیز مضر صحت ہے, لیکن جب اس طرح کی ہمارے اتھارٹیز ہوں گی جو کام کریں گی تو ہر صوبے میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کام اور پتہ چلے جی کیا کھا رہے ہیں ہم. بالکل ہونا چاہیے. اچھا یہاں چلیں جی, جب ہم آج کی دنیا میں بہت فاسٹ پیس لائف ہے اور اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کیونکہ ہم انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں آلموسٹ 24 آورس ایکسیپٹ جب ہم سو رہے ہیں, اس کے علاوہ کنٹینیوسلی ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے. انفارمیشن کا ایک فلو انفلکس ایسا ہے اور ہر طرح کی چیز ہم دیکھ رہے ہیں, ہر طرح کا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں. پھر اپنی ہماری ایک لائف سٹائل ہے, 9 to 5 جاب ہے, پھر جو آپ کی روزمرہ ہے زندگی کے جو
कहते हैं ना एक ज़िंदगी गुजारनी है, बसर करनी है, उसके लिए ज़रिया माश कमाना है, वो तमाम चीज़ों में इंसान अपने आप को भूल जाता है, अपने केयर करना भूल जाता है, और एक वक्त आता है कि उसके इर्द गिर्द मसाइल का एक अंबार बन जाता है और वो फिर उसकी जहनी सेहत पर असर अंदाज होना शुरू हो जाती है। अच्छा, हमें सर दर्द होता है, उसका इलाज हम समझते हैं जी वो टैबलेट खा लो तो सर दर्द दूर हो जाएगा, लेकिन जो जहनी सेहत है, जब ये मसला गंभीर होने लगता है तो मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर जाता है। कुछ को एंग्जाइटी, कुछ को पैनिक अटैक होते हैं, कुछ को डिप्रेशन होता है, और उसको अभी तक हम देखते हैं एक्सेप्टेंस उसकी वो नहीं है। कोई अगर कहे जी मुझे जी डिप्रेशन हो रहा है, तो लोग कहते हैं भाई तुम्हें क्यों डिप्रेशन हो रहा है, क्या मसला है चीज का इशू। अच्छा, लोग अपनी प्रिस्क्रिप्शन छुपा के रखते हैं। आज भी हमारे माशरे में एक टैबू है, एक स्टीरियोटाइप है थेरेपी से रिलेटेड। थेरेपी का मतलब ये नहीं है कि आप कोई नफ्सियाती हैं, आप मेंटल। अब आप ये देखें, मैं आपको अगर स्टैट्स बताऊं तो एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 1 अरब अफराद इस वक्त दिमाग की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, जिसमें सदफ ने भी आपको चंद अहम गिनवाई हैं। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसके बाद हमारे पास पैनिक है, देन अगेन कुछ अगर हम सेवियर फॉर्म्स की तरफ जाएं तो एपिलेप्सी है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, देखो लोग पीटीएसडी से सफर कर रहे हैं, बहुत से मसाइल हैं। अच्छा, अब आपके सर में दर्द होती है, आपकी हड्डी में दर्द होती है, आप औरतों के पास जाते हैं, आपके दिल में दर्द होगी, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। लेकिन जब आपके दिमाग में कोई इशू चल रहा है, कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको, आप साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से इज्तनाब करेंगे। और अगर आप कोई रिकमेंड करे तो आप माइंड भी कर जाएंगे कि जी इसने मुझे क्या कह दिया। अक्सर बेशतर जी ससुराल में ताने तक लड़कियों को जाते हैं जी इसका नफ्सियाती इलाज कराएं, ये तो नफ्सियाती हो गई है। तो ये बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, लेकिन इससे जो है हम देख रहे हैं कि मामलात खुदकुशी की हद तक भी आगे कहीं कहीं चले जा रहा। खुदकुशी की शरह मर्दों में ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है उन पर एक अपनी एक कहते हैं ना घर को खर्चा चलाना, फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत होता है। तो इस सारी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं कि जो टैबो है इसका खात्मा तो हो रहा है लेकिन बहुत स्लोली हो रहा है। तो माहिर नफ्सियात डॉक्टर सैयदा दुर्र शहबार हमजा हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा पाकिस्तान के जो स्टैट्स हैं जहनी सेहत के हवाले से, जो कि ज़ाहिर है डायग्नोस्ड होने वाले ही स्टैट्स हमारे सामने आते होंगे, वो क्या नंबर्स हैं? वैसे आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत एक अहम मौजू के ऊपर आज ये टॉपिक चुना है, क्योंकि इस पर लोग बात करना नहीं चाहते आम तौर पे। अगर मैं वैसे बताऊं तो एक रिसर्च के मुताबिक ये बात वाज़ेह है कि मर्दों में और औरतों में शरह हाफ परसेंटेज है, यानी कि औरतें ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं ज़हनी अमराज से निस्बतन मर्दों के। और औरतों में इसकी वजह अगर हम देखें तो उसमें वजह ये आ जाती है कि फैमिली प्रेशर्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और इसके अलावा मर्दों में भी बहुत ज़्यादा मौजूद है ये अमराज, लेकिन वो इसको छुपा लेते हैं। ठीक है, वो किसी से शेयर नहीं करते, वो झिझकते हैं किसी को बताने में, जिसकी वजह से ये होता है कि वो कहीं ना कहीं गुस्सा, चिड़चिड़ापन या फिर नशे की सूरत में हमारे सामने आ जाते हैं। डॉक्टर साहिबा, 2 बड़ी अहम जो बीमारियां हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, एक तो हम डिप्रेशन की बात करूंगा मैं आपसे, एक एंजाइटी की। ज़रा हमें डिप्रेशन समझाइएगा। अब तो डिप्रेशन की बहुत सी फॉर्म्स आ गई हैं। व्हाट इज़ फंक्शनल डिप्रेशन, एंड देन स्ट्रेस, एंड देन व्हाट इज़ एंजाइटी। हाउ डू यू नो कि आपको एक एंजाइटी अटैक आ रहा है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत शुक्रिया। देखिए, डिप्रेशन जो है वो अगर सबसे मेन फ़र्क जो हम डिप्रेशन और एंजाइटी में कहते हैं, डिप्रेशन जो है वो माजी के किसी गम या सदमे को लेकर हमारे साथ होता है, और एंजाइटी हमें फ्यूचर से रिलेटेड किसी चीज़ के, ये सबसे अहम फ़र्क है। एंजाइटी आपको किसी न किसी फ्यूचर से रिलेटेड किसी बात के ऊपर होती है, fear of not knowing, uncertainty. एग्जैक्टली, अनसर्टेनिटी। इसी तरह अगर डिप्रेशन किसी भी, देखें उदासी एक आम चीज़ है, उदासी डिप्रेशन से मुख्तलिफ होती है, वो नेचुरल फील है। ठीक है, इसमें होता यह है कि अगर किसी को 2 हफ्ते तक उदासी रह रही है, उसका रोज़मर्रा के कामों में उसका दिल नहीं लगता, और स्लीप डिसऑर्डर हो गया, खाना नहीं खाया जा रहा, बिल्कुल एग्जैक्टली, उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो गई है, उनका खाने पीने के जो तो पहले तरीके थे उनमें उनका दिल नहीं लगता, भूख नहीं लगती या बहुत कम हो गई है, तो तब हम उनको डायग्नोस करते हैं कि इनको डिप्रेशन की तरफ ये जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह क्या कहते हैं, एंजाइटी भी है। एंजाइटी के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसके अंदर दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, जी, एक तो नॉर्मल होती है जो हमें ज़ाहिर सी बात है एक नेचुरल फिनोमेना है कि आप
فرض کریں کہ کسی ایگزام میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ انزائٹی ہوتی ہے, اسی طرح جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو انزائٹی ہوگی. لیکن اگر آپ کی کوئی بھی ایسی کیفیت جو آپ کے اوپر اتنی بڑھ جائے کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی اس سے افیکٹ ہونے لگے تو ہم اس کو بیماری کے زمرے میں لے لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر درش شبان, ایک چیز میں جاننا چاہوں گی, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں بیکاز آف سوشل میڈیا, بیکاز آف لائف اسٹائل, ایک دوسرے سے کمپٹیشن, اس نے ڈپریشن, اسٹریس کو بہت اور انگزائٹی کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے ان ڈفرینٹ فارمس, اور پہلے یہ رجحان نہیں تھا لیکن اب یہ چیز, خاص طور پہ میں ینگر جنریشن کی بات کروں گی کیونکہ اکثر جب وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں یار ہم اس ایج میں تو اتنا نہیں گہرا سوچتے تھے, تو یہ کیوں, کیا یہ انٹرنیٹ اور یہ گلوبل کنیکٹیوٹی جو ہے یہ متاثر کر رہی ہے زیادہ؟ بالکل بالکل بالکل, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ایسا ہی ہے کہ دیکھیں انزائٹی اور ڈپریشن ان سب کی بہت سی وجوہات ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان میں سب سے جو اہم وجہ ایک جو آپ نے کہی کہ جو ہے وہ میں آپ کی, کیونکہ اس وقت ہم ان ٹاپک کے اوپر بات کریں تو میں چاہوں گی کہ میں بتاؤں کہ ہماری جو سب سے اہم وجوہات ہیں اس میں وجوہات میں سے یہ ان امپلائمنٹ اور بہت بڑا فیکٹر ہے ڈپریشن کا. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا جو دباؤ ہے وہ بہت زیادہ فیکٹر ہے. لیک آف سلیپ, سوشل میڈیا کے بےحد استعمال کی وجہ سے لیک آف سلیپ بھی ہمارے ساتھ بھی وہ ہو اور گئی اس نے تو اس کم ایج میں اتنا حاصل کر لیا, ایگزیکٹلی, میں کہاں کھڑا ہوں. یہ جو دباؤ ہے, کمپیریزن ہے, یہ بہت زیادہ ہو گیا. اور اس کی جو پرسنٹیج ہے نا, اگر آپ دیکھیں تو ینگسٹرز میں بہت زیادہ ہے ڈپریشن کی, اس لیے کیونکہ اراؤنڈ دا ایج آف 20 to 40 سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ڈپریشن سے افیکٹ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ زندگی کے اس حصے میں ہوتے ہیں جہاں پہ کمپٹیشنز آپ کی بہت زیادہ ہوتے ہیں, آپ سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور اس لیے لوگ جو ہیں وہ رسپانسبلٹیز آپ کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور جب ہم آج کا نوجوان, آپ نوجوانوں کا ذکر کیا, آج کا نوجوان ایموشنل اینستھیشیا سفر کر رہا ہے, وہ نم ہے, اس کو نہ خوشی زیادہ محسوس ہو رہی ہے, اس کو نہ غم زیادہ محسوس ہو رہا ہے, نہ دکھ ہو رہا ہے, وہ سینسیٹیو کانٹینٹ بھی دیکھ کے اتنا یوز ٹو ہو گیا نا, اس کو ایموشنز نہیں فیل ہو رہے, وہ ایموشنلی نم ہو چکے آج کا نوجوان. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ نوجوانوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ کسی مومنٹ میں ہوں گے, وہ وہاں پر دے مائٹ بی ڈانسنگ, دے مائٹ بی ہیونگ فن, لیکن وہ فار دا مومنٹ ہوگا, اس کے بعد دل جسٹ بی بیک ٹو بینگ ڈپریسڈ اور بینگ اسٹریسڈ, اور وہ چیز میں بس وہ ایک لوپ بن گیا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں, اس کی سب سے ایک تو اہم وجہ, آپ کو اس بات سے آپ اگری کریں گے کہ جو ہے وہ کسی بھی چیز کا اوور لوڈ ہماری جسم کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے. اسی طرح ایموشنز کا, انفارمیشن کا اوور لوڈ ہماری ذہنی صحت پہ بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیکھیں جب ہم کسی اچھے کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے, یا ہم اچھے ماحول میں ہوتے ہیں تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے, کامیڈی پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں, اور دکھ میں ہمیں دکھ محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہمارا برین وہ ہارمونز ریلیز کرتا ہے. اسی طرح ہمارے جسم میں ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو ہم ایڈرینلن کہتے ہیں, اسی طرح ہماری باڈی میں ہارمون ہوتا ہے انڈورفنس, جو کہ خوشی کے ہارمونز کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اگر یہ ایکسس میں ہماری باڈی کو ملنے لگے, ٹھیک ہے, جس طرح آپ اس کی مثال اس طرح سے لے لیں کہ ہم کسی بھی چیز کو ضرورت سے, جو ہمیں ہماری باڈی یہ ایکسیپٹ کرے کہ بھائی ڈیٹیکٹ کرے کہ ہم اس سے بہت زیادہ خوشی محسوس کریں, اور وہ بار بار ہمیں ٹریگر کر رہی ہے بار بار, تو ایک لمٹ ایسی آ جاتی ہے کہ اس کے بعد آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, پھر آپ کے اندر اس کی ڈوپامن لیول کا تھریش ہولڈ بن جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, تو وہ ہمارے ٹالرنس ہمارے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور اسی طرح بھی ڈرگ ابیوز بھی ہوتی ہے, اسی طرح بھی اوڈی بھی کرتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے, جو فنومینا ہماری باڈی میں ان ڈرگس کا ہوتا ہے, بالکل وہی فنومینا یہ سوشل میڈیا کی کنزمپشن, اوور کنزمپشن سے یہ ہماری. اچھا, ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے جو ہم شروع میں ڈسکس کر رہے تھے کہ ایکسیپٹنس نہیں ہے. آپ نے خود ذکر کیا خاص طور پہ مردوں کے حوالے سے کہ وہ اپنی فیلنگس کو چھپاتے ہیں, وہ ان کا مرد روتا نہیں ہے, بالکل مرد کو درد نہیں ہوتا, مرد روتا نہیں ہے. اب ان کو اگر ڈپریشن ہے تو وہ گھر میں نہیں بتائیں گے کیونکہ سب ایوریبڈی از لوکنگ اپ ٹو ہیم ساری چیزوں کے لیے, تو ان کو یہ ایکسیپٹنس نہیں ہو رہی ہے, وہ کیا کرے, اس کے لیے اس کو کیسے ہیلپ کی جا سکتی ہے؟ بالکل, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں, ایک بات ہمیں سمجھنی ہے کہ ہمارا جس معاشرے میں ہمارے مردوں کا جو براٹ اپ ہوتا ہے, انفیکٹ ویسٹرن سائڈ میں بھی جس طرح سے براٹ اپ ہوتا ہے, اس کے اندر ہمیں سب سے پہلے اپنی فیلنگس کو نام دینا نہیں آتا. ہم یہی نہیں سمجھ پاتے جو اس وقت ہم محسوس کر رہے ہیں یہ اصل میں کیا
इसे क्या कहते हैं, हम इसको दूसरों को किस तरह कन्वे करें। तो इनमें बहुत अहम किरदार आ जाता है हमारे वालिदैन का कि वो इस बात को समझें कि बेशक तरबियत के दौरान ही वो अपने जज्बात बताना सीखें, क्योंकि जब हम ये कम्युनिकेशन जब होती है ना आपस में, तो हम एक दूसरे को बता पाते हैं कि आज हम कैसा महसूस कर रहे हैं, बेटा आज तुमने इस कैफियत को क्या कहते हैं। तो जब हम एक दूसरे को बताते हैं, इसी तरह बाप अगर अपने बच्चों के साथ, स्पेशली बेटों के साथ अगर वो कनेक्टेड रहें और वो उनको ये बताएं कि बेटा वो भी अपने डे को उनके साथ शेयर करें कि अगर वो स्ट्रेस फील करें, इट्स ओके टू फील स्ट्रेस्ड, ठीक है, कि ज़िंदगी के तमाम अर्ली चाइल्डहुड ये हैबिट क्रिएट कर बिल्कुल, अगर इन सब चीज़ों से हम गुजर के हमने इन सबको बेहतर बना लिया, तो हम ये लाइफ के आने वाले जो आगे प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके अंदर मर्द ये समझता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स शुरू ही इनकी जो बेस रूट है वो हमारे घरों में तरबियत के उस फुकदान की वजह से, जिसमें हमने उन्हें ये नहीं बताया कि बेटा ये जो फीलिंग्स आपको महसूस हो रही हैं, स्ट्रेस्ड आप फील कर सकते हैं, आपको ओवरवेल्म फील कर सकते हैं, तो आपने इसको शेयर करना, इट्स ओके टू फील दिस वे, और ये एक वक्ती बात है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं, इसी तरह हम अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए कौन सी मेंटल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और कब कब कर सकते हैं? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि देखिए हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 30 मिनट्स वॉक, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल, जो कि बहुत आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए इन चीज़ों के लिए, आप कहीं भी बैठकर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिटेट कर लें, योगा कर लें, वॉक पे चले जाएं। ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको आपकी बॉडी के अंदर, मैंने जैसे बताया था कि एंडोर्फिन्स रिलीज़ करते हैं जो खुशी के हार्मोन्स होते हैं, उससे बॉडी रिलैक्स फील करती है, एनर्जेटिक फील करती है, और आपका माइंड पीस में जाता है, और एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करने में भी मदद करते हैं। हमारे यहाँ क्या रेशो है वैसे, लोग अगर थेरेपी के लिए आते हैं, क्या वो ये एम्बेरस्ड होते हैं या ये बताते हैं कि हम बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं इस थेरेपी सेशन में आना? लोग आ रहे हैं इस तरफ? देखिए, आज भी अनफॉर्चुनेटली ये स्टिग्मा मौजूद है, जिसकी वजह से लोग इलाज से दूर हैं, और उस रेशो फिर भी बढ़ा है, लोगों में अवेयरनेस आई है, वो इस बारे में बात करते हैं, लेकिन उस तरह नहीं। उनके लिए इन सब चीज़ों को मैनेज करना, सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस अपने आप में ही लेकर आना कि मुझे कोई ऐसी बीमारी या मुझे कोई ऐसा मसला है जिसके ऊपर बीमारी ना भी हो, कि वो शिद्दत की, उस नौयत की नहीं है, कि हमें किसी से बात करने की ज़रूरत है, किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है, जो कि किसी भी तरह से आप उसको पागलपन के उसमें नहीं कह सकते कि आप इस वजह से किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी साइकेट्रिस्ट के पास हेल्प के लिए आ रहे हैं। तो सही कह रही हैं। बिल्कुल। और उसके लिए फिर आप माहिर नफ्सियात के पास से आपको जाना पड़ेगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं। इवन इफ समबडी इज डिप्रेस्ड, एक फिर बॉर्डरलाइन डिप्रेशन होता है, क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, तो ये आपको माहिर नफ्सियात ही बता सकते हैं कि आप किस लेवल पे हैं, और फिर वहीं से आपकी थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। आम डिप्रेशन है या क्लिनिकल डिप्रेशन है? काबिल इलाज होते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर दुरेश अबार हमारे साथ थे, और हमने कोशिश की जी ये एक अवामी मसला है, ज़रा इस पर बात की जा सके, और बहुत कुछ है ज़िंदगी में पॉजिटिव, कहते हैं ना, बी ग्रेटफुल, जो अल्लाह पाक ने आपको दिया है, अगर आप उसके शुक्रगुजार हो तो बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कंपटीशन को ही देखा जाए, दूसरों को देखा जाए, रब की जो बांट है, जो तकसीम है, अगर आप उस पर राज़ी हो जाए ना, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानी आ सकती है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, आप ही ने अपना ख्याल रखना है, अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने साथ बैठें, सिट विद योर इमोशंस, डोंट बॉटल अप योर इमोशंस। जिस लम्हे में आप हैं उसको एंजॉय करें। फ्यूचर का सोचेंगे तो एंजाइटी होएगी, डिप्रेशन, पीछे का सोचेंगे, पास्ट का सोचेंगे तो फिर आपको डिप्रेशन होगा। सो जस्ट लिव इन द मोमेंट, कार्पे डिएम प्लीज। चलें जी, अच्छा जी, हम ज़रा कराची की जब बात करते हैं तो जाहिर है बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो डिस्कस कर रहे होते हैं। अब खबरें कुछ रिपोर्ट होती हैं, अब पिछले दिनों खबर आई थी जी हिजरत कॉलोनी से 25 अगस्त को जो बच्ची अगवा हुई थी उसकी तलाश का सिलसिला जारी था। अब सोचें ये बच्ची कराची से अगवा हुई है, माहिरा इसका नाम है, और ये बाजियाब कहाँ से हुई है? कोयटा से। 25 अगस्त से आप अंदाज़ा लगा लें इसकी रिकवरी कर कितने दिन बने, और पुलिस के मुताबिक इसकी उम्र जो है वो 4 साल है,
اور گھر کے باہر سے. اچھا میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں 4 سال کی بچی گھر کے باہر سے, مطلب وہ ان اٹینٹیو کیسے وہاں پر ان سپروائزڈ کیسے تھی؟ خیر یہ ڈیٹیل معلوم کریں گے. نامعلوم افراد موٹر سائیکل پر اغوا کر کے لے گئے, اس کے بعد یہ تھانہ جی میں مقدمہ درج ہوا تھا. یہ اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ایئر وائی نیوز نے حاصل کی, اب آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیسے بائک کے اوپر بٹھا کے بچی کو لے گئے. اچھا بچی انہیں حب سے لاوارث حالت میں ملی. جب یہ خاندان شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے کوئٹہ گیا تو لوگوں نے انہیں بچی کی گمشدگی کے اشتہار کا بتایا, جس پر انہوں نے رابطہ کر کے مائرہ کی اطلاع دی. تو یہ بچی ایسے ملی کہ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ بچی کے ساتھ بچی کس طرح سے جو ہے وہ کراچی سے آپ دیکھیں کوئٹہ پہنچی. عطیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا عطیہ سے مزید تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے. عطیہ بتائیے گا یہ بچی کے والدین کوئٹہ میں ہیں یا اسے لے کر وہاں سے اب روانہ ہو گئے ہیں, کیا تفصیلات ہیں, بچی کا پتہ کس طرح چلا, ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہے کہ ہم نے جو معلومات کی اس کے حساب سے جو ہے یہ بچی 25 کو نامعلوم افراد موٹر سائیکل پر اغوا کر کراچی سے لائے اور پھر جو ہے وہ ہب چوکی میں جو ہے اس بچی کو لاوارث طور پہ چھوڑ کے چلے گئے, اور وہاں پر ایک خاتون کو یہ بچی ملی اور وہ اس بچی کو اپنے گھر لے گئیں. اور اس کے بعد انہوں نے کوئٹہ شادی پہ آنا تھا, اور شادی پہ جب وہ کوئٹہ پہنچی تو انہوں نے گھر والوں نے پوچھا یا فیملی والوں نے پوچھا کہ یہ بچی جو آپ کے ساتھ ہے یہ کون ہے, تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اس طرح ہب چوکی میں یہ بچی لاوارث طور پہ ملی ہے. اور ان کے بھائی نے سوشل میڈیا کی کسی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پہ بھی اس بچی کی گمشدگی کی کوئی تصویر یا کوئی پوسٹ دیکھی تھی. اس کے بعد انہوں نے کوئٹہ کے مختلف گروپوں میں اس پوسٹ کو شیئر بھی کیا اور کہا کہ جو کوئی بھی جانتا ہے اس بچی کو وہ ان سے رابطہ کرے, اور اس طریقے سے ان کے والد سے بھی اس فیملی کے جو بھائی ہیں انہوں نے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ یہ بچی ان کے پاس ہے. اور کیونکہ ان کے والد نے 26 اگست کو کراچی میں جو ہے اس بچی کا گمشدگی کا مقدمہ بھی درج کروایا ہوا تھا, پھر اس طرح جو ہے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے پولیس کے ساتھ جو ہے وہ لوگ کوئٹہ پہنچے اور پھر فیملی کے ساتھ رابطہ کر کے بچی کو وہ لوگ یہاں سے لے کر چلے گئے ہیں. میں نے کوئٹہ کے مختلف تھانوں سے اور متعلقہ تھانہ جو سول لائن ہمارا لگتا ہے ان سے بھی جب ہم نے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا, پولیس نے موقف یہ دیا کہ فی الحال انہیں جو ہے وہ کسی قسم کی انفارمیشن نہیں دی گئی. کراچی سے جو بچی کے والدین تھے وہ پولیس کے ہمراہ آئے, فیملی سے انہوں نے رابطہ کیا اور اپنی بچی کو لے کر یہاں سے وہ روانہ ہو گئے اور بہت زیادہ خوش تھے. اور ان مطلب ہماری نالج میں جو بات آئی اس کے نامعلوم موٹر سائیکل سوار اس بچی کو ان کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ ظاہر ہے اغوا تو کراچی سے ہوئی مگر بازیاب وہ کوئٹہ سے ہو رہی ہے, اس بارے میں کوئٹہ پولیس کا موقف کیا ہے؟ صدف ایسا ہے پولیس کا موقف یہ تھا, جب میں نے ان سے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک معمہ ہی بن گیا ہے کہ کس طریقے سے یا اسے خوش قسمتی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بچی خیر و عافیت سے جو ہے وہ ہب چوکی میں مل گئی. اب پتہ نہیں درمیان میں کوئی چیک پوسٹ آئی یا کوئی اور واقعہ ہوا کہ وہ بچی کو مزید آگے نہیں لے جا سکے اور انہوں نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی اور بچی کو جو ہے وہ ہب چوکی میں لاوارث چھوڑ کے چلے گئے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے افسوسناک واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ لگ جائے تو بچوں کی زندگی بچانا بڑی مشکل ہو جاتی ہے. بہت کم اور خوش نصیب بچے ایسے ہوتے ہیں جو بازیاب ہو پاتے ہیں کہ وہ ہب چوکی پہ اس کو بچی مل گئی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عطیہ اکرم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تمام اطلاعات سے. اور میں بڑے دکھ اور بہت ہی تکلیف سے مجھے بات کہنا پڑی کہ اگر آپ کے گھر کے دروازے کے باہر سے آپ کی 4 سال کی بچی کوئی بائک پہ بٹھا کے لے کے جا رہا ہے تو اس میں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ کی سپرویژن کہاں پر ہے. 4 سال کی بچی کو تو ان اٹینٹیو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا. بچوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا. 10 سال تک کی ایج کے بچوں کو ہم سوچتے ہیں جی کہ جب تک انہیں خود عقل و فہم اور شعور نہ آ جائے. بہرحال اس کی آئی تھنک مزید اسٹوری ہے جو انفولڈ ہوگی شاید آنے والے دنوں میں. بریک لیتے ہیں, بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بیک ونس اگین. اور جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ کی تو ہم ہمیشہ بتاتے ہیں بہت ٹیلنٹ ہے, خاص طور پر جو ہماری ینگ جنریشن ہے بھائی وہ تو بہت زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور بہت مختلف سپورٹس میں اپنا نام بنا رہے ہیں. اور اپنا ہی نام نہیں, ظاہر ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جب انٹرنیشنلی کھیلتے ہیں تو پاکستان کا نام بنا. بھائی جان پاکستانی نوجوان غیر معمولی, اگر میں کہوں کہ وہ باصلاحیت چھوٹی سی بچی ہیں 14 سالہ, ان کا نام عائشہ ایاز ہے, وہ ٹائیکوانڈو کھیلتی ہیں اور ایک بار پھر انہوں نے ملک کا سر فخر سے بلند کر دیا. اور انڈونیشیا میں انٹرنیشنل ٹائیکوانڈو ایونٹ میں عائشہ نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے
آپ دیکھیں کہ ایک گولڈ اور ایک سلور میڈل جیت کر پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن کیا، ماشاءاللہ۔ اچھا کہا جاتا ہے سر، ہم ان کی کچھ اسکلز کی بات کر لیتے ہیں جی۔ تو انہوں نے جو ان کے حریف ہیں ان کو بہترین حکمت عملی، رفتار اور مہارت سے شکست دی، اور ظاہر ہے اب ان کی ایج بھی بہت کم ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی لڑکیاں اس طرح آگے بڑھ رہی ہیں تو کیا بات ہے، بڑی اچھا محسوس ہوتا ہے۔ چلیں جی بات کر لیتے ہیں تائیکوانڈو چیمپئن عائشہ ایاز ہمارے ساتھ ہیں، سلور میڈلسٹ، گولڈ میڈلسٹ۔ تھینک یو سو مچ عائشہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو، اور اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے بڑے بڑے کام کر رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ کون سی کیٹیگریز میں گولڈ اور سلور میڈلز آپ کو ملے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں، بہت بہت شکریہ مبارکباد دینے کے لیے۔ میں 44 کیٹیگری میں کیورگی میں نے گولڈ میڈل جیتا، اور پمزا میں نے سلور میڈل جیتا۔ اچھا عائشہ، اب یہ بتائیں آپ کے کمپٹیشن میں کتنے ممالک اور شامل تھے؟ کن کن کنٹریز کے کھلاڑیوں کے ساتھ آپ نے ٹائیکوانڈو کھیلا؟ اس میں 21 کنٹریز سے اور 5000 سے اباؤٹ پلیئرز تھے، اور میں نے جو میرا فرسٹ فائٹ جو ہے وہ فلپائن کے ساتھ تھا، سیکنڈ جو ہے وہ جاپان کے ساتھ، اور فائنل جو ہے وہ انڈونیشیا کے ساتھ۔ لیکن انڈونیشیا والا بہت زیادہ ٹف فائٹ تھا، سارے انڈونیشین جو ہے وہ اپنے ملک کے خلاف ہو کر پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ اچھا کیا بات ہے۔ تو بھی آپ کی ٹریننگ، پریکٹس، یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ بیکاز آپ کی اسکلز کی یہاں پہ بڑی بات ہوئی کہ آپ کی رفتار اور حکمت عملی، سو کیا ڈفرینٹ ٹیکٹکس اپنائی تھی، کیا کس طرح پریکٹس کرتی ہیں؟ میرا روٹین یہ ہے کہ میں جب صبح اسکول جاتی ہوں، اس کے بعد جب آتی ہوں تو ڈائریکٹ مدرسہ جاتی ہوں، پھر جب آتی ہوں تو اکیڈمی جاتی ہوں، پھر جب آتی ہوں تو رات کے 10 بجے ہوتے ہیں، تو تھوڑا اسکول کا کام کر لیتی ہوں، ہوم ورک جو ملا ہوتا ہے وہ کر لیتی ہوں، اور اپنے بابا کے ساتھ تھوڑا گپ شپ لگا کے پھر سوتی ہوں، تو 2 بجے ہوتے ہیں اور 5 بجے پھر اٹھتی ہوں، یہی میرا ٹائم ٹیبل ہے۔ اور 2 گھنٹے میں ٹریننگ کرتی ہوں، لیکن جب انٹرنیشنل کے لیے جاتی ہوں تو پھر 4 گھنٹے کرتی ہوں۔ عائشہ، اپنی آپ کامیابی کا کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گی؟ میرا کامیابی کا کریڈٹ جو اپنے بابا کو دیتی ہوں، کیونکہ ان نے مجھے سپورٹ کیا، اس مقام تک پہنچایا۔ اگر میرے بابا میرے ساتھ نہیں ہوتے تو قسم خدا کہ میں آج اس مقام پر نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، بابا مسٹ بی سو پراؤڈ آف یو۔ تو یہ بتائیے گا عائشہ، سب سے پہلی فائٹ، نان پروفیشنل فائٹ کس کے ساتھ کی تھی؟ فلپائن کے ساتھ۔ نان پروفیشنل فائٹ کیا مطلب؟ مطلب گھر میں پہلے کس سے مقابلہ کیا تھا؟ گھر میں اپنے بھائی کے ساتھ۔ بھائی تو بس پھر بھائی نے کہا ہوگا بس اب میں نے تم سے مقابلہ نہیں کرنا، تبھی آپ کا یہ ٹیلنٹ نکل کے آیا ہوگا، ہے نا؟ جی بالکل۔ اچھا، تو مطلب آپ کو بچپن سے شوق تھا ٹائیکوانڈو کا؟ مطلب ابھی تو آپ بہت چھوٹی ہیں، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ٹائیکوانڈو کیا ہے، یہ کس نے بتایا، یا بچپن سے آپ کو لڑائی کرنے کا شوق تھا؟ نہیں، میرے بابا جو ہے وہ خود بھی تائیکوانڈو کھیلتے تھے نا، وہ بچپن سے وہ بھی تائیکوانڈو کھیلتے تھے، وہ پلیئر بھی رہ چکا ہے، ابھی انٹرنیشنل کوچ بھی ہے، تو میں ان کے پہلی بیٹی تھی، تو وہ جدھر بھی جاتے تھے تو میں ساتھ جاتی تھی، تو وہ اکیڈمی میں جاتے تو میں اس کے ساتھ جاتی تھی، اور اس وقت سے میرا تائیکوانڈو کا جو ہے وہ شوق پیدا ہوا۔ تو پھر میرے بابا نے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے؟ میں نے کہا مجھے تائیکوانڈو کھیلنا ہے، تو اس نے مجھے اس فیلڈ میں نکالا، اور 8 سال کی عمر میں نے فرسٹ انٹرنیشنل ٹور جو ہے وہ گئی تھی دبئی، تو اس میں پاکستان کے لیے اچھی کارکردگی کر کے پاکستان کا نام روشن کیا، براؤن میڈل جیتا اور پھر گولڈ جیتا، تو اس سلسلہ جاری رہا، تو ابھی تک ماشاءاللہ میرے پاس 13 میڈلز ہے انٹرنیشنل، جس میں 4 گولڈ ہے۔ کیا بات ہے، 13 میڈلز ہیں ابھی سے، تو بیسٹ آف لک فار یور فیوچر۔ ہم دعا گو ہیں کہ آپ اسی طریقے سے پاکستان کا نام آگے بڑھائیں اور زبردست طریقے سے پریکٹس کریں، اپنے بابا کو بھی جو ہے نا ان کا سر بھی فخر سے بلند کریں۔ عائشہ تھینک یو سو مچ ونس اگین۔ ہاں جناب، ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، اسکل کی کمی نہیں ہے، اور ہمارے ملک کے جو اسکلڈ ورکرز ہیں ان کی مانگ سعودی عرب میں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستانی افرادی قوت کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سعودی میں عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں جاری ترقیاتی منصوبوں، خصوصاً ولی عہد کے ویژن 2030 کی وجہ سے پاکستانی ہنرمند مزدوروں کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسکلڈ ورکرز، اسکلڈ لیبر چاہیے سعودی کو پاکستان سے۔ 2024 میں فیفا ورلڈ کپ کا انعقاد بھی سعودی عرب میں ہوگا، جس کے لیے سعودی عرب کو نئے اسٹیڈیمز، ٹرانسپورٹ، پھر ایک نیٹ ورک سسٹم ہوتا ہے، انفراسٹرکچر کی تعمیر ہوتی ہے، تو پاکستان سے اب ان کو لیبر درکار ہے، اسکلڈ لیبر۔ اچھا، تو پاکستان نے کیا کیا ہے جی؟ پاکستان نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو سعودی عرب کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو دیکھے گی، سو بڑا زبردست ہی کام ہونے جا رہا ہے۔
اچھا جی, تو یہ ہم نے آپ کو بتایا. تو پاکستانی یقیناً الرٹ ہو گئے ہوں گے, بہت سارے لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں جی روزگار کے لیے بیرون ملک, تو یہ بڑا اچھا موقع ہے, ہماری اسکل لیبر کی بڑی ڈیمانڈ ہے. بٹ پلیز کیپ ان مائنڈ کہ اسکلڈ لیبر کی بات ہو رہی ہے, اسکلڈ جن کو کوئی ہنر آتا ہے, جو کسی کوئی کام کر سکتے ہیں. پاکستانی ماشاءاللہ جی ہر فیلڈ میں بہت آگے ہیں. تو اچھا جناب, ذرا پھر اب ذرا کچھ ہیریٹیج کی بات بھی کر لیتے ہیں. ہم نے آپ کو اس سے پہلے ایک ڈاکیومنٹری بھی دکھائی تھی بڑی ایک انڈیجنس کمیونٹی کے حوالے سے. اب ذرا 2500 سال قبل از مسیح کی قدیم تہذیب ہڑپا کی میں بات کر رہا ہوں. اب ہڑپا کے آثار ساہیوال میں آج بھی موجود ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میوزیم میں رکھے یہ نوادرات دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح وہاں جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. وہ جو اینٹیک پیسز وہاں پڑے ہیں, کہتے ہیں نا تاریخ سے فیملیئر ہونا بہت ضروری ہے. تو پاکستان میں ہڑپا کی بات کر لیں, موہنجو داڑو کی بات کر لیں, تو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں کی تہذیب کتنے ہزاروں سال پرانی ہے. تو ہم آپ کو اس حوالے سے ہڑپا کے حوالے سے جی رپورٹ دکھاتے ہیں. ہڑپا آثار قدیمہ اور یہاں میوزیم میں رکھے تاریخی نوادرات کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح ہڑپا کا رخ کرتے ہیں. ڈپٹی کمشنر شاہ محمود کا کہنا ہے کہ قدیم انڈس ویلی تہذیب کی باقیات ہڑپا کی تاریخی و علاقائی ثقافت کو محفوظ رکھنے اور سیاحت کے فروغ کے لیے حکومت پنجاب 1.5 ارب روپے کے مختلف پروجیکٹس پر یہاں کام کر رہی ہے. پنجاب حکومت کا میگنیفیسنٹ پنجاب کے بینر کے نیچے ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے, جس میں جو ایسے تمام جو ہمارے پاس اثاثے ہیں ان کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے, ان کو امپروو کیا جا رہا ہے. ہمارے ہڑپا کے اندر جو ہے وہ نئی آرٹ گیلری جو ہے اس کا افتتاح کر دیا گیا. لوگوں سے اپیل بھی ہے انشاءاللہ کہ آپ جائیں, اس کو وزٹ کریں. ایک بہت شاندار اضافہ ہے یہاں کے لیے. ہڑپا میوزیم کے کیوریٹر احمد نواز ٹیپو نے بتایا کہ ہڑپا کی 5500 سال پرانی تہذیب کے تاریخی آثار اور علاقائی ثقافت کے نمونے میوزیم کی نئی گیلریوں میں رکھے گئے ہیں, جو شہریوں کی توجہ کا مرکز ہے. اس نیو میوزیم میں ہم نے پری ہسٹورک اور پروٹو ہسٹورک گیلریز میں ہڑپا کی جو اولڈ پرانی تاریخ ہے اس کو واضح کیا ہے اور اچھے انداز میں اس کو اجاگر کیا ہے. چلیں جی, یہ آپ نے دیکھا. اور یہاں پر سردیوں کی جب بات ہوتی ہے تو سردیوں سے ہمیں یاد آتے ہیں ڈرائی فروٹ سے. پاکستان کراچی میں بات کروں گی, اتنے مہنگے ہو گئے جی اخروٹ اور چلغوزہ, تو آپ پھر کہتے ہیں جی مونگ پھلی مل جائے. تو جناب پھر اٹک میں مونگ پھلی کی فصل کی کٹائی کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. کسان پورا سال اس موسم کا انتظار کرتے ہیں. دھوپ کی کرنیں, پسینہ اور محنت سب مل کر امیدوں کا یہ پھل تیار کرتے ہیں. اس سال موسم سازگار رہنے کے باعث رواں سال مونگ پھلی کی پیداوار اچھی ہے. جدید مشین کے ذریعے مونگ پھلی کی فصل کو زمین سے نکالا جا رہا ہے, جس سے پھل ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا. اس دفعہ بارشیں بہت اچھی ہوئی ہیں اور ہماری جو فصل ہے پہلے کی نسبت سے ڈبل ہوئی ہے. ماشاءاللہ فصل اچھی ہو گئی ہے. تقریباً ایک کنال تو 3-3.5 بوری 4 بوری نکل رہی ہے. زرعی ماہرین کے مطابق زرعی طریقوں کے استعمال اور بہتر بیجوں کی فراہمی سے اس کی پیداوار میں رواں سال اضافہ ہوا ہے. جو مشینیں لوگوں کو دی گئی ہیں وہ جو مشینیں وہ بہت زیادہ ایفیشینٹ ہیں اور زمین سے جو مونگ پھلی رہ جاتی ہے اس کو وہ نکالتی ہیں, جس کی وجہ سے جو ویسٹیج ہے وہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے. کاشتکار اس سے بہت زیادہ خوش ہے. حکومت اگر بہتر بیج, جدید مشینری اور منڈیوں تک رسائی میں مزید آسانیاں پیدا کر دے تو اگلے چند سالوں میں مونگ پھلی پاکستان کی ایکسپورٹ فصل بن سکتی ہے, جو نہ صرف ملکی معیشت کے لیے اہم ہے بلکہ اس کی برآمد سے قیمتی زر مبادلہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. لالا محمد صدیق, ایئر نیوز, اٹک. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس فوٹیجز نہ آئیں بلکہ مونگ پھلی حقیقتاً آئے اور ہم مونگ پھلی انجوائے کریں. لیکن لگانے والے بھی اب کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ مہنگی ملے گی مونگ پھلی بھی مہنگی ہو جائے گی. تو پھر کیا کھائیں گے؟ پھر وہ جو بیج ہوتے ہیں نا جو آفس میں ہمارے یہاں بہت کھائے جاتے ہیں, سورج مکھی کے بیج, پھر انہی سے ہم سردیاں گزاریں گے. چلیں جی, اسی کے ساتھ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی مینٹل ہیلتھ کا بھی بہت خیال رکھیے گا اور دوسروں کی بھی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیے گا پلیز. ویکینڈ پہ انجوائے کریے گا. ملاقات ہوگی آپ سے پیر کو. کچھ امپورٹنٹ اگر سیگمنٹ آپ نے مس کر دیا ہو تو آپ ریکارڈڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. چلے جی, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.